make little arrangement. मुझे थोड़ी सी arrangement लेने दें. I'm ready to start it just now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. जी बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना सेशन. अपने इस सेशन में आज हम बात करने वाले हैं अपने नए चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को जब मैं स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले तो मैं यहां से शुरू करता हूं कि क्या हमारे स्टूडेंट को एक बात का अंदाजा है कि यहाँ पे हमारा जो कोर्स कंटेंट है इसमें क्या क्या चीजें ऐसी थी जो डिस्कसेबल होंगी इस टॉपिक के हवाले से. इसमें जो कोर्स कंटेंट के हवाले से बात आप करते हो तो यहाँ लिखा हुआ है या आज अगर मैं यहाँ से शुरू कर दूं कि जी आज के मेरे इस लेक्चर या इस फर्स्ट आवर के कंटेंट्स क्या हैं, तो थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूँ आपके कोर्स कंटेंट पे. फिर मैं ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस कल्चर की बात करता हूँ. फिर ये बात है कि चूंकि यहाँ पे दो चीजें हो जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन और उसका कल्चर. अभी तक हमने मैनेजमेंट के हवाले से बहुत सी बातें की हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके हवाले से, इस टर्म के हवाले से ज़्यादा काम नहीं किया. तो ये पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन क्या है. तो तकरीबन हम 1 आवर इस पे लगा देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और फिर ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात हो जाए और आखिरी जो चीज़ होगी वो ओपन एंड क्लोज ऑर्गेनाइजेशन होगी. फिर मैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की तरफ चला जाऊंगा जिस आज का सेकेंड आवर ऑफ कोर्स होगा या लेक्चर होगा उसके ऊपर. अच्छा, तो ये जो है हमारा आज का जो है जी वो एजेंडा है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है जी. अच्छा, अब जो आपकी बात है यहाँ से अगर मैं शुरू करता हूँ जहाँ से हमें आगाज करना है, तो सबसे पहले कोर्स कंटेंट में क्या लिखा हुआ है. कोर्स कंटेंट में तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के हवाले से थ्योरी स्टूडेंट्स को पढ़ा दी जाए, कल्चर और स्ट्रक्चर को थोड़ा लिंक कर दिया जाए, कल्चर और स्ट्रेटजी को लिंक किया जाए और क्रॉस कल्चरल लीडरशिप पे थोड़ी सी बात की जाए. ये वो कंटेंट्स हैं जो ज़ेरे बहस लाने वाले हैं. अब इसके हवाले से जब हम बात को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहली बात ये आती है कि क्या स्टूडेंट को ये आइडिया है कि हम ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं, व्हाट इज मेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि देखिए एक तरफ कल्चर है, एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है. तो पहले ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर कल्चर की तरफ चलेंगे. और हम जो बात करेंगे पर्टिकुलरली यहाँ बात करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से. सबसे पहली चीज जो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो टर्म है वो हम इतनी कॉमन इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन हर जगह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसके जो एक्चुअल मीनिंग है वो तकरीबन हम गवा चुके हैं. अच्छा, वो कैसे? अगर किसी फंक्शन पे गए हैं, वो फंक्शन अच्छा ऑर्गेनाइज था तो हमने कह दिया जी कि बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी. एक सेलिब्रेशन पार्टी पे गए, बर्थडे पे गए, वहां देखा कि बड़ा अच्छा निजाम चल रहा है तो हमने कहा जी बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था. तो मेरे ख्याल में हमने किया ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की टर्म को मुआशरे में इस कदर कॉमनली यूज किया है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहीं मिक्स हो गया है. लेकिन आम जिंदगी में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल है ICMAP, इसी तरह पुलिस, इसी तरह टोयोटा. ये सब ऑर्गेनाइजेशन है. बेशक ये बिजनेस नहीं है, ठीक है जी, पुलिस बिजनेस नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है. तो हम ICMAP को भी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, पुलिस को भी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, टोयोटा को भी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. मसला असल में ये है कि हम हर उस चीज को ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं जो कि सोशल अरेंजमेंट है. ऐसी सोशल अरेंजमेंट है जहां पे लोग मिलकर काम करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करके कलेक्टिव गोल्स को अचीव करते हैं. यानी आप ये कह लो कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल अरेंजमेंट फॉर कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव गोल्स. अच्छा, अब सवाल ये है कि सोशल अरेंजमेंट क्या चीज होती है. देखिए बात ये है, अगर मैं बिल्कुल हट के बात कर रहा हूँ टॉपिक से, चंद कंप्यूटर ले लेता हूँ, ठीक है, छोटी सी मैं ग्राफ बना रहा हूँ, इतनी मेरे पास जगह है, चंद कंप्यूटर ले लेता हूँ. इन कंप्यूटर्स को मैं आपस में लिंक कर देता हूँ. तो आप कहेंगे सर ये टेक्निकल अरेंजमेंट है. कैसा अरेंजमेंट है? टेक्निकल अरेंजमेंट है, जहां पे कंप्यूटर्स को आपस में केबल से कनेक्ट करना पड़ा.
لیکن اگر ہم انسانوں کو اسی طرح ارینج کر دیں تو انسانوں کو کسی کیبل کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ اپنے خیالات اور ان کے جو وائی فائی ہیں وہ اپنے ہیں. تو یہ ہم کہتے ہیں یہ سوشل ارینجمنٹ ہے. تو انسان اگر ارینج کیے گئے ہیں اور وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور مل کے کام کر رہے ہیں تو یہ سوشل ارینجمنٹ ہے. لیکن اگر کمپیوٹر مل کے کام کر رہے ہیں تو یہ ٹیکنیکل ارینجمنٹ ہے. تو ٹیکنیکل ارینجمنٹ الگ چیز ہے اور سوشل ارینجمنٹ الگ چیز ہے. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے اگر ان کمپیوٹر میں سے ایک کمپیوٹر خراب ہو جائے، ٹھیک ہے جی، ایک کمپیوٹر خراب ہو گیا، اس کو ہم نے نکال دیا، کیوں؟ کمپیوٹر خراب ہو گیا تھا. ہم نے پکڑا یہاں پہ لا کے ایک لیپ ٹاپ لگا دیا، کسی کمپیوٹر کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کام چلتا رہے گا. لیکن انسانوں میں سے کسی انسان کو ہٹا کے دوسرا ہیومن لے آئے تو کام اس طرح نہیں چلے گا، دوبارہ ری ایڈجسٹمنٹ ہونی پڑے گی. وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں، کمپیوٹر کے اندر کوئی فیلنگز نہیں ہوتی. لہٰذا ٹیکنیکل ارینجمنٹ میں فیلنگز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سوشل ارینجمنٹ میں فیلنگز کا مسئلہ ہے. کیوں کہ انسان جو ہے وہ محبت کرتا ہے، دوستی کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، یعنی لو، ہیٹ، ٹھیک ہے جی، انیمٹی، فرینڈشپ. لہٰذا انسان دوستی، دشمنی، محبت، نفرت اس میں کھویا ہوا ہے. تو اس لیے ایک انسان کو دوسرے سے ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے. کمپیوٹر کو ہٹانا بڑا آسان ہے، وہ آپ سمپلی ہٹا سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک بڑا فرق ہے کہ سوشل ارینجمنٹ کیا چیز ہے، ٹیکنیکل ارینجمنٹ کیا چیز ہے. تو آرگنائزیشن ٹیکنیکل ارینجمنٹ ڈیفینیشن میں نہیں دیتی، سوشل ارینجمنٹ، چونکہ آرگنائزیشن انسانوں سے بنتی ہے اور آرگنائزیشن میں فرق بھی جو ڈالتے ہیں وہ انسان ہی ڈالتے ہیں، ڈفرنس کرتے ہیں. لیکن وہ مل کے کیا کرتے ہیں؟ وہ مل کے اپنی پرفارمنس کو کنٹرول کرتے ہیں اور کنٹرول کر کے اپنے کلیکٹیو گولز کو اچیو کرتے ہیں. یہ ممکن ہے، بالکل ممکن ہے. تو یہ چیز جو ہے آپ اس کہہ سکتے ہیں کہ اپنی پرفارمنس کو کنٹرول کر کے اپنے گولز کو اچیو کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے سر انسان فرق کیسے ڈال دیتے ہیں؟ ایک سوال ہے کہ ہاؤ ہیومن بینگ میک اے بگ ڈفرنس. دیکھیے بچوں، بات یہ ہے، آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی کا نام سنا ہوگا، بوسٹن کا نام سنا ہوگا، ہارورڈ کا نام سنا ہوگا، اسی طرح آپ نے جو ہے وہ مشیگن یونیورسٹی، MIT کا نام سنا ہوگا. کیا فرق ہے جی؟ کیا ان کی بلڈنگ کے اندر کوئی ڈائمنڈز لگا دی گئے؟ کیا ان کی بلڈنگ کے اندر کوئی سونے کی سیڑھیاں جڑ دی گئی؟ نہیں. ان کے پاس جو پروفیسرز ہیں، ان کے پاس جو ریسرچر ہیں، وہ دنیا کے ٹاپ کلاس ہیں. یہ وجہ ہے کہ ان کا نام ہے. لہٰذا انسان فرق ڈالتے ہیں. ہیومن بینگز میک اے بگ ڈفرنس. اس لیے اس نے آرگنائزیشن کو سوشل ارینجمنٹ کہا ہے، اور یہ ہے کہ انسان ہی کنٹرول کرتے ہیں پرفارمنس کو اور وہی گول اچیو کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ چائنا کے آزادی کے جو لیڈر ہیں یا ماڈرن چائنا کے جو بانی ہیں، موزے تانگ، وہ کہتے ہیں کہ اٹ از not the gun but man behind the gun is important. کیا جی؟ کہتے ہیں گن امپورٹنٹ نہیں ہوتی، ہمیشہ جو گن کے پیچھے بیٹھا انسان ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیے، اگر آپ کو کسی وقت ضرورت پڑ جائے کہ آپ سے کوئی رائے مانگے، فرض کیجئے ایسی صورتحال ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں F-16 بھی اڑائے جاتے ہیں، ایئر فورس والے جو ہیں وہ F-17 تھنڈر بھی اڑاتے ہیں. اللہ نہ کرے کسی بھی ایئر فورس میں اگر کسی وقت ایئر کرافٹ خراب ہو جائے اور اس کی لینڈنگ کا کوئی چانس نہ ہو تو کیا کہتی ہے ایئر فورس کہتی ہے ایگزٹ کا مطلب یہ ہے طیارے کو چھوڑ دو، اپنی جان بچاؤ. کیوں؟ چونکہ طیارہ پیسے ہوں گے پھر لے لیں گے، ٹیکنالوجی آئے گی پھر بنا لیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا پائلٹ کہاں سے لائیں گے جو ایک خاص لیول پہ سکولنگ سے کالج اور کالج سے پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ہوتا ہوا یہاں پہنچا ہے. ایسا پائلٹ بنانا مشکل ہے، طیارہ بنانا کوئی کام نہیں. اس لیے آرگنائزیشن
is a social arrangement and that makes a big difference. تو اس لیے انسان فرق ڈالتے ہیں، انسان جو ہے وہ آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو بہتر بھی کرتے ہیں اور اس کو آگے بھی بڑھاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن از اے سوشل ارینجمنٹ فار دا کنٹرولڈ پرفارمنس آف کلیکٹیو گولس. اب سوال یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جب بھی اکٹھے ہوں گے زندگی میں یاد رکھیے اس کی ایک ہی وجہ ہوگی کہ ان کے کوئی کلیکٹیو گولز ہوں گے. اگر کلیکٹیو گولز نہ ہوں تو انسان کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر ہیومن بینگ اکٹھے ہوئے ہیں تو اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے اور وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے گولز جو ہیں وہ کامن. اچھا لیکن سارے گول کامن ہوتے ہیں؟ نہیں، سارے گول کامن نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، جیسے اسکول ہے، کالج ہے، ہمارا مقصد ہے، جیسے آپ کا انسٹیٹیوشن ہے، آپ کا مقصد ہے اپنا کریئر اچیومنٹ کرنا اور ہمارا مقصد ہے اس اچیومنٹ کو حاصل کروانا. تو اس سیم گول کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ کلیکٹیو ہوئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں، ورنہ یہ کلاس کبھی ہوتی ہی نہیں. اسی طرح اگر آپ کہیں سارے گول ایک جیسے ہوتے، نہیں، سارے گول نہیں ہوتے، چند ایک گول سیم ہونے کی وجہ سے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں. دوسری چیز سوشل ارینجمنٹ، یہ انسانوں کا ایک کلیکشن ہے جو کہ ایک وائٹل ڈفرنس ڈال سکتے ہیں اور انسان ہی پرفارمنس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سوشل ارینجمنٹ ہے. آپ دیکھیے اس کے اندر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں تو ایک وار کی میں کیس اسٹڈی پڑھ رہا تھا یا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا. بڑی مزیداری بات یہ ہے کہ اس وار میں پاکستان کے پاس ٹوٹل 155 یا 156 فائٹر ایئر کرافٹ تھے شروع کی بات، اور ہمارا جو اینیمی تھا اس کے پاس 375 ایئر کرافٹ تھے، 375. لیکن صورتحال یہ تھی کہ ان کے پاس پروسیجرل سسٹم تھا، امیر ملک تھا، وہ اپنے طیارہ جو خراب ہوتا تھا اسے پروسیجرلی سینڈ کرتے تھے جس ملک سے خریدا ہوتا تھا. 33% ایئر کرافٹ واز ریڈی ٹو فلائی. آپ ملٹیپلائی کر لیجئے 0.33 کے ساتھ کیا ریشو آتی ہے، تو تقریباً آپ کہیں گے کہ یہاں پہ ان کے پاس تقریباً 128 فائٹر ریڈی تھے ایٹ دیٹ ٹائم دا وار. پاکستان کے حالات یہ تھے کہ پاکستان کو خود ہی ٹیکنیکل ورکشاپ تھا اپنا، جو فائٹر خراب ہوتا تھا ایئر مین یا ٹیکنیشین رات کو لیٹ جاتا تھا لیکن جہاز کو ٹھیک کر کے جاتا تھا. نتیجہ یہ تھا کہ ہمارے پاس 70% ایئر کرافٹ ریڈی ٹو فلائی ملتے تھے، اور اس کی جو ڈفرنس آتا وہ یہ آتا ہے کہ ہم تقریباً دشمن کے ہم پلہ کھڑے ہو گئے آگے. کیا وجہ؟ ہیومن بینگ میک دا ڈفرنس، ہیومن بینگ میک دا ڈفرنس. تو ہیومن بینگ جو ہے وہ فرق ڈالتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ سوشل ارینجمنٹ ہے، ہیومن بینگ پر مشتمل ہوتی ہے. تو ہوپ آپ کو یہ بات بھی سمجھ آئی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کلیکٹیو کام کرتے ہیں تو ہماری آرگنائزیشن جو ہے، ہماری جو پرفارمنس ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے آپ اکیلے پڑھتے ہیں، الونلی پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو نہیں پتا آپ کے پڑھنے کی سپیڈ زیادہ ہے یا کم ہے، لیکن کسی دن دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اسٹڈی کیجئے تو آپ کو ساری بات کھل کے سامنے آ جائے گی. اگر آپ کی سپیڈ کم ہے تو آپ زیادہ کریں گے، زیادہ ہے تو اس کو کہیں گے کہ آپ اوور لک کر رہے ہیں، آپ تھوڑی اس کو روکیں گے اور اچھا پڑھنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح ایک میسن ہے، وہ مستری ہے، یہ جو اینٹیں وغیرہ جوڑتے ہیں، برکس جوڑتے ہیں، وہ میسن اکیلا کام کرتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں روزانہ کیا سٹینڈرڈ ہے. لیکن اگر وہ کسی کنسٹرکٹر کے ساتھ کام کرے، کسی سول انجینئر کے ساتھ کام کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ روزانہ 700 برکس جوڑنا ضروری ہوتی ہیں. اس سے کم جوڑیں گے تو ہم تمہیں ان ایفیشنٹ کریں گے نارمل رول کے اندر. تو یہ کیا ہے، جب کلیکٹیو کام کیا جائے تو پھر سٹینڈرڈ بن جاتے ہیں، پرفارمنس کے سٹینڈرڈ سامنے آ جاتے ہیں، ٹارگٹ آ جاتے ہیں جس کی بنیاد پہ ہم اپنی پرفارمنس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور پرفارمنس کنٹرول کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہم اپنے گولز اچیو کر سکتے ہیں. تو یہاں تک ہم نے بات کلیئر کر لی کہ آرگنائزیشن ایک سوشل ارینجمنٹ ہے، ایک ہمارے کلیکٹیو گولز ہیں، ہم مل کر کام کرتے ہیں، اپنی پرفارمنس کو کنٹرول کر کے ہم گولز کو اچیو کرتے ہیں. چوتھی بات جو ہے وہ ہے سائنرجی. سائنرجی یہ ہے کہ
The interaction or cooperation of two or more individual in a combined effect greater and output rather than working separately. जब इकट्ठे काम करते हैं तो आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और जब अकेले अकेले काम करते हैं तो आउटपुट कम प्रोड्यूस करते हैं. इसको हम कहते हैं साइनर्जी. इसको इस इक्वेशन से जाहिर करते हैं 2+2=2. ये 2+2 की जो मिथ है वो एक जगह मैंने पढ़ी थी, और वो ये थी कि दो कबलर्स थे, कबलर्स यानी कि मोची जो जूते बनाते हैं, तो दोनों रोजाना 2 पेयर ऑफ शूज बनाते थे, 2 पेयर ऑफ शूज बनाते थे. एक दिन उन्होंने फैसला किया कि उनमें से एक जो है वो अपर बनाएगा और दूसरा जो है सोल बनाएगा. ठीक है जी. तो एक ने अपर बनाए, दूसरे ने सोल बनाए, तो शाम को जब उन्होंने असेंबल किया शूज को तो 5 पेयर ऑफ शूज हो गए. इस तरह 2+2=5 हो गया. और मतलब इसका ये है कि व्हेन यू वर्क individually you produce lesser output and when you work collectively you produce more output. मैं उर्दू में बोलता हूँ, जब तुम अकेले काम करो तो आउटपुट थोड़ी प्रोड्यूस करो, लेकिन जब तुम इकट्ठे काम करो तो आउटपुट ज्यादा हो जाए. मुझे याद है वो छोटा था तो ये साइनर्जी की बात अल्लाह बख्शे मेरी दादी बताया करती थी, और मेरी दादी कहा करती थी कि बेटा एक एक और एक 11 होते हैं, यानी 1+1=2, इट्स नोन टू बी 11. तो एक और एक 11 होते हैं. अब ये जो बात उन्होंने कही थी उस वक्त तो समझ नहीं आई, लेकिन लेटर ऑन पता चला कि दादी को तो साइनर्जी का कॉन्सेप्ट आता था, अल्लाह बख्शे उनको. लेकिन मसला ये है कि अच्छा मेरी दादी की एक और खूबी ये थी कि वो जो एक के साथ एक लिखती हैं तो वो 11 बनता है, और मैथमेटिकली भी सही है, न्यूमेरिकली भी सही है, लॉजिकली भी सही है. न्यूमेरिकली भी ठीक, लॉजिकली भी ठीक. अच्छा, गोरा जो दे रहा है मिसाल, वो लॉजिकली चाहे तुम ठीक कह लो लेकिन मैथमेटिकली गलत है. 2+2 4 होता, 5 नहीं होता. लेकिन मेरी जो दादी कह रही है एक एक और एक 11 होते हैं, ये मैथमेटिकली भी ठीक है और लॉजिकली भी ठीक है. तो फिर आप कहेंगे सर आप अपनी दादी की बात पढ़ा दिया करें. नहीं, दादी ने आर्टिकल नहीं ना लिखा. अगर दादी ने उस वक्त मैनेजमेंट पे कोई आर्टिकल लिख दिया होता ना, अल्लाह बख्शे, तो आज दादी की मैनेजमेंट पढ़ा रहे होना था मैंने. चलो कोई बात नहीं, खैर जो हो गया सो हो गया. तो बहरहाल आपको समझा दिया है. फैजी कह रहे हैं फसी कह रहे हैं कि सलूट टू योर दादी, थैंक यू वेरी मच यार. फातिहा पढ़ देना जब फारिग हो जाओ, ठीक है. अच्छा चलो, तो ये बड़ी अच्छी बात है. अच्छा बच्चों, अब बात यहां तक हमें समझ आ गई है जी, चारों पॉइंट समझ आ गए कि ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल अरेंजमेंट है और कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव गोल्स है. और उसके साथ चौथी बात मैंने ऐड कर दी, साइनर्जी के जब मिल के काम करते हैं तो फिर परफॉर्मेंस और अच्छी आती है. अच्छा, साइनर्जी की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मेरे ज़हन में आ गई. मैं जब बहुत छोटा था तो पाकिस्तान के पास 2 फास्ट बॉलर होते थे, एक वकार यूनुस और एक वसीम अकरम. अच्छा, एक तरफ से वसीम अकरम जो है इतनी स्विंग कर रहा होता था, और दूसरी तरफ वकार यूनुस पेस के साथ कंट्रोल्ड बॉलिंग कर रहा होता था. तो अगर वसीम अकरम एक आउट कर रहा है इधर से, तो दूसरी तरफ बैट्समैन गलती करके 3 आउट हो गए. तो कहने का मतलब वो साइनर्जी बन जाती थी. अच्छा, जब भी उन दोनों में से एक बॉलर कम होता था दूसरे की परफॉर्मेंस भी कम हो जाती थी. क्योंकि आपने वो देखा होगा 10 स्पोर्ट्स पे एक प्रोग्राम आता था हंटिंग इन पेयर. वो हंटिंग इन पेयर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट ही ये था कि इन दो बॉलर्स में साइनर्जी बड़ी आला बन गई थी. तो एक तरफ से एक अटैक कर रहा है दूसरे, तो अच्छा वो खुश भी दोनों इसलिए थे कि एक का इम्पैक्ट की सक्सेस दूसरे को मिल जाती थी. एनीवे, बैक टू पॉइंट. अब मसला ये है कि यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन आपके सामने है. इस इलस्ट्रेशन में कहता है फुटबॉल टीम कैन बी डिस्क्राइब एज एन ऑर्गेनाइजेशन. क्या हम फुटबॉल टीम को एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं? देखिए, बात यह है कि फुटबॉल टीम एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, टीम के पास एक ऑब्जेक्टिव है, टीम की अपनी ट्रेनिंग करती है, गोल्स अचीव करती है और स्पेसिफिक गोल्स अचीव करती है, और उनमें एक साइनर्जी भी है. लिहाजा हम किसी भी फुटबॉल क्लब को एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं. लेकिन ये फुटबॉल क्लब होना चाहिए, वो वाला नहीं जो आप कभी किसी वक्त हॉकी लेके निकल जाते हैं, कभी बैट लेके निकल जाते हैं. उस फुटबॉल क्लब का बकायदा एक नाम होना चाहिए. तो उस नाम के साथ तो फिर वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोच है, उसका, आपको पता है जब हम देखते हैं जो यूरोपियन लीग है,
تو وہاں پہ آپ دیکھیے ان جو کلبس ہیں ان کے پاس تو اپنے گراؤنڈس ہیں اور ان کے پاس اپنے ایسٹس ہیں اور کافی ایسٹس ہیں، تو لہٰذا دے آر اوبویسلی دا آرگنائزیشنس. اچھا لیکن بٹ اے لون پلیئر از ناٹ این آرگنائزیشن، اکیلا پلیئر کبھی آرگنائزیشن نہیں ہوتا. جیسے اس کیس میں دیکھیے وچ آف دا فالوئنگ would be considered to be an organization، اس میں سے آرگنائزیشن کون سی ہے؟ اے سول ٹریڈر، اے ٹینس کلب، اے ہاسپٹل. تو آپ کس کو کہیں گے؟ آپ اس میں سے ہے وہ کس کس کو کہہ سکتے ہیں شابش؟ تو یو کین کوڈ ون آپشن. تو دیکھتے ہیں کیا آپشن لیتے ہیں جی بچے. یہاں پہ دیکھ رہا ہوں آپشن، بچوں نے سی آپشن لیا ہے، بالکل صحیح ہے کہ ٹینس کلب بھی اگر پراپر رجسٹرڈ کلب ہے وہ بھی آرگنائزیشن ہے، ہاسپٹل بھی آرگنائزیشن ہے، لہٰذا سی آپشن بالکل ٹھیک آپشن ہے. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اچھا جی اب یہاں پہ ایک ڈیفینیشن ہے، اس ڈیفینیشن کو کمپلیٹ کرنا ہے. An organization is a social arrangement which pursue collective. What collective جی؟ کیا collective ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ collective میں کیا بچے بتاتے ہیں مجھے. تو collective میں بچے مجھے بتاتے ہیں کہ سی ہی ٹھیک ہے اور وہ ہے goals. بالکل صحیح ہے، goals ہی ہونا چاہیے یہاں پہ. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اب اسی طرح سے یہاں پہ جو دوسرا آپ کا ہے اور اس کے اندر ہے which of the following cannot be called an organization، کس کو ہم آرگنائزیشن نہیں کہہ سکتے. تو ہم دیکھتے ہیں آپ کس کو چوز کرتے ہیں جی، کس کو آرگنائزیشن میں نہیں کہہ سکتا شابش جی. لیٹ سی آپ کس کو چوز کرتے ہیں کہ میں کس کو آرگنائزیشن نہیں کہہ سکتا. تو سب بچوں نے، آمنہ ظفر نے، دانیال نے، شیخ عثمان نے، ٹھیک ہے جی، روما نے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ خاور یعقوب نے، سب نے ڈی آپشن لیا ہے کہ اکیلا ہاکی پلیئر جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ آرگنائزیشن نہیں بن سکتا. گورمے آرگنائزیشن ہے، ٹویوٹا آرگنائزیشن ہے، ہونڈا آرگنائزیشن ہے، یہ تینوں آرگنائزیشن ہے. کلیئر آئی ہوئی ہے؟ دیکھیں نا، ایک کلیکٹیو ہے، ایک بندے کو تھوڑی چلانی آتی ہے، ایک کو اسکرو ڈرائیور چلانا آتا ہے، ایک کو جو ہے اسکرو جو ہے وہ رینچ چلانا آتا ہے، کی چلانی آتی ہے. تو یہ آرگنائزیشن ہی تو ہے اور کیا ہے. تو یہ مل گئے تو سونے کے ہو جائیں گے، گولڈ ہو جائے گا، کمائیں گے نا پیسہ. اچھا بچوں اب یہاں پہ ایک بات آ گئی، which is the term given to idea which is a term given to an idea that combined of a number of individuals working together will exceed that of the same individual working separately. جب اکٹھے کام کریں تو آؤٹ پٹ زیادہ ہو، لیکن انفرادی طور پہ کام کریں تو آؤٹ پٹ کم ہو جائے. تو یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا لاجک ہے، یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو دیکھتے ہیں جناب کہ آپ اس کے اندر کیا جواب دیتے ہیں کہ اس کو کیا ڈیفائن کریں گے آپ. تو موسٹلی بچوں نے سی آپشن لیا ہے، کونین نے، روما نے، میاں ارسلان نے، تو یہ جو ہے سب نے سی آپشن لیا ہے. ختیجہ نے بھی، جو مطلب سائنرجی. تو بالکل ٹھیک کہا، یہ ڈیفینیشن ہے کس کی؟ سائنرجی کی. تو اگر سائنرجی کی ڈیفینیشن وہ یاد کرنے کی بجائے اس کوشچن کی آپ سٹیٹمنٹ یاد کر لیں گے تو یہ بھی سائنرجی کی صحیح ڈیفینیشن ہے، بالکل ایگزیکٹ ڈیفینیشن بنتی ہے یہ بھی. اچھا بچوں اور اس کو آپ کو پتہ ہی ہے 2+2=5 کہا جاتا ہے. کلیئر جی؟ اچھا لیکن اس کا کانسیپٹ صرف افراد تک محدود نہیں ہے. اگر آپ اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ لے کے چلیں گے کسی دوسری اینگل سے یا کسی اور اینگل سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں A Limited is a company which specializes in factory. It has recently purchased B Limited which runs a chain of recreational resort. A کمپنی نے بی کو پرچیز کیا ہے، بی کمپنی ریکریشنل ریزورٹ چلاتی ہے، نہیں اے کمپنی ریکریشنل ریزورٹ کی چین چلاتی ہے. اینڈ اے ہیز الاؤڈ بی ٹو بلڈ سیورل نیو ریزورٹ آن لینڈ. نہیں غلط پڑھا میں نے. A Limited is a company which specializes in factory and it has recently purchased B. تو انہوں نے B کو پرچیز کیا which runs a chain of recreational. تو B recreational resort چلاتی. A has allowed B to build several new resort. تو A B کو کہتا ہے کہ several new resort بناؤ on the land which is owned by A، جو خالی لینڈ A کے پاس پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، but it is no longer able to use، جو کہ بڑے عرصے سے یوز نہیں ہو رہا تھا. The resort have proven highly profitable and
प्रूव हुआ कि ये तो ना बड़ा प्रॉफिटेबल और पॉपुलर बिजनेस है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्लेन द रीजन फॉर द इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ कंबाइंड एंटिटी. क्या वजह बनी उनकी कंबाइंड एंटिटी की परफॉर्मेंस बेहतर होने की वजह क्या बनी? तो वजह क्या बनी? शाबाश. अगेन बच्चों ने, रोमा ने, कौनैन ने, तमाम बच्चों ने, आमना जफर ने, तमाम बच्चों ने जो चूज किया वो साइनर्जी को चूज किया. तो साइनर्जी लाजिम नहीं है कि इंडिविजुअल के लिए ही हो, ऑर्गेनाइजेशंस की भी जब आपस में एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन बनता है तो इससे भी साइनर्जी बन जाती है. सुनाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है. आप जानते हैं मेरी जिंदगी वाकयात से भरी पड़ी है. अच्छा, तो इसके इसके मुतालिक जो अहम वाकया मैं आपको सुनाता हूँ वो ये है कि एक कंपनी है जो कि फीमेल का कॉस्मेटिक बनाती है, यानी कि औरतों का मेकअप बनाती है. ठीक है जी. अच्छा, हुआ ये जी कि उन्होंने कहा कि क्यों ना कुछ मेंस प्रोडक्ट भी बनाए जाएं. तो उन्होंने मेंस प्रोडक्ट बनाने की सोचा. तो उन्हें जहन में आया कि जनाब हमारे पास फीमेल की स्किन कैसी है, उसके फीचर्स क्या है वो तो पता है, लेकिन मर्दों की स्किन पे तो हमारे पास रिसर्च ही कोई नहीं है. तो उस कंपनी ने क्या किया कि सिर्फ ये इंफॉर्मेशन के लैक होने की वजह से उन्होंने जिलेट को एक्वायर किया. ये जो जिलेट रेजर कंपनी है इसको एक्वायर किया. अब आप हैरान होंगे कि सर इतनी सी बात के लिए? जनाब साइनर्जी से तो कहते हैं कि एक इंफॉर्मेशन कम थी कि इस पे रिसर्च नहीं तो उन्होंने एक्वायर कर लिया, वरना ब्लेड बनाने के लिए जो प्लांट है वो तो रुलता फिरता चाइना और इधर जर्मनी में, जहां से मर्जी उठाएं और आप ब्लेड बनाने शुरू कर दे, रेजर बनाने शुरू कर दे. वो कौन सी बड़ी बात, शेविंग रेजर बनाना. तो उन्होंने वो खरीदी, वहां से इंफॉर्मेशन ली और उसका फिर साइनर्जी क्या हुआ? साइनर्जी ये हुआ कि बच्चों जब मैं ने होश संभाली तो मैं आफ्टर शेव जो यूज करता था ओल्ड स्पाइस का यूज करता था. शेविंग क्रीम में ब्रेल की यूज करता था. अच्छा, जो मैं हेयर क्रीम यूज करता वो ब्रेल की यूज करता था. और मुझे याद है कि मैं जो रेजर यूज करता था वो भी कोई ब्रूट कंपनी थी जो उसका आफ्टर शेव भी था और वो भी था, वो यूज करता. जब जिलेट ने ये काम किया तो उन्होंने जिलेट के नाम से जब काम शुरू किया तो आज हर यंग मैन जिलेट का ही रेजर यूज कर रहा है, जिलेट का ही आफ्टर शेव यूज कर रहा है, जिलेट का ही शेविंग फॉर्म यूज कर रहा है. यानी वो छा गए, दे बिकम मार्केट लीडर. ये होता है जहां फर्म में लर्निंग होती है, वो नॉलेज और इंफॉर्मेशन की कदर करती हैं, तो ऐसी जो फर्म्स होती हैं वो हमेशा आगे आती हैं, सक्सेस हासिल करती हैं. आगे बच्चों बात कर लेते हैं, विच इज ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ की फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो की फीचर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का वो बता दे. अब देखिए, कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस तो हमने पढ़ा था, कलेक्टिव गोल्स भी हमने पढ़ा था, सोशल अरेंजमेंट भी हमने पढ़ा था. डेफिनेशन में क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस का कोई हिस्सा नहीं था, लिहाजा डी को हम इसमें से अलग कर देते हैं. क्लियर बच्चों? और आप में से भी मोस्टली, जैसे कि अर्श ने जवाब दिया है, खतीजा ने जवाब दिया है मेरे बोलने से पहले ही, और उन्होंने भी डी ऑप्शन ली है. आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं. अच्छा बच्चों, अब यहां तक जो है हमें बात समझ आ गई. अब जहां तक सवाल है, वाई डू वी नीड ऑर्गेनाइजेशन, हमें ऑर्गेनाइजेशन की क्यों जरूरत पड़ती है? अब आप कहेंगे सर ये जो मछलियों वाली तस्वीर है ये आपने क्यों लगाई है? देखिए, दुनिया में जो बिजनेस का कारोबार है इसके अंदर हर बिजनेस दूसरे का शिकार कर रहा है. यानी हर बिजनेस, इसमें कोई रहम वाला मामला नहीं है. इज अ टफ कंपटीशन, इज अ वॉर. तो ये वॉरियर बेस पे होता है. इसमें ये नहीं होता कि यार कॉम्पिटिटर के एम्प्लॉयज का क्या बनेगा, फलां चीज का. कंपनीज वर्क फॉर टू गेन द मार्केट, सो देयर फॉर ये ओपन एनवायरनमेंट कंपटीशन है. और उसके अंदर जैसे ये मछली है, इसको बड़ी मछली खा रही है, उस मछली को उससे बड़ी मछली खा रही है, और उसको फिर ये छोटी छोटी मछलियां खा रही हैं. तो बिजनेस वर्ल्ड ऐसा ही है, इज अ टफ कंपटीशन. अब ये व्हाई डू वी नीड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्या है, क्यों कर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती. देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशंस जब बनती हैं तो वहां पे शेयर की जाती हैं स्किल्स और नॉलेज, जिससे साइनर्जी क्रिएट होती है. देखिए, आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं. देखें, आपके गली में कोई बुजुर्ग हैं, वो उनको बुखार हो जाता है या उनको फ्लू हो जाता है, आप उन्हें क्लिनिक पे ले जाएंगे. आप कहेंगे डॉक्टर साहब देखिए जरा इनको बुखार क्यों हुआ.
لیکن اگر ان کا گلوکوز لیول بھی ڈسٹربڈ ہے، اگر ان کا ڈائبیٹک سسٹم بھی ڈسٹربڈ ہے، ان کو ڈائریا بھی ہوا ہے، تو آپ کہیں گے یار یہ کلینک کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہاسپٹل کا معاملہ ہے. کیوں؟ ہاسپٹل جاؤں گا وہاں پہ ڈاکٹر بھی ہوں گے، ایک طرح کے نہیں ہوں گے، ڈاکٹر آف میڈیسن بھی ہوگا، نفرولوجسٹ بھی ہوگا، کارڈیالوجسٹ بھی ہوگا، تو بابا جی کو جو بھی مسئلہ ہوگا وہ فوراً حل ہو جائے گا. تو یہ وجہ ہے کہ آرگنائزیشن جہاں سکلز ڈائیورسیفائڈ ہیں، نالج ہے، لوگ مشکل کام کے لیے ہمیشہ وہیں جائیں گے. اور آج کا زمانہ جو ہے وہ تو ہے ہی ایسا کہ جہاں سائنرجی ہے وہیں پہ آپ کی اچیومنٹ ہے. اچھا، اب اس کا فائدہ کیا ہوگا جی؟ فائدہ سمپلی یہ ہوگا کہ پتہ لگے کہ جو بزرگوار کو آپ ہاسپٹل لے کے گئے تھے انہیں اتنا اچھا ٹریٹمنٹ ملا ہے کہ آپ 2-4 دن بعد ان کی خبر لینے جاتے ہیں تو گھر والے کہتے ہو تو کرکٹ گراؤنڈ میں گئے ہوئے، وہاں دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بابا جی جو ہے 140 کلومیٹر کی سپیڈ پہ فاسٹ گیند کر رہے ہیں اور وہ بیٹسمین کے یہ سر کے اوپر سے جا رہی ہے. کیوں؟ ہاسپٹل نے علاج اتنا اچھا کیا ہے کہ بابا جی فاسٹ بالر بن گئے، مسل شسل تگڑے ہو گئے ان کے، اور بال جو ہے وہ 140 کی سپیڈ میں بابا جی گیند کر رہے ہیں. واپس آ جاؤ یار، میں جو دوسری طرف چلے گئے تھے. اچھا، اب واپس آ جاتے ہیں کہ اسپیشلائزیشن بھی یہاں الاؤ ہوتا ہے. چونکہ آپ ایک کام جو ہے مسلسل ریپیٹڈلی کرتے ہیں، اور جب آپ ایک کام ریپیٹڈلی کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ونس یو ڈو دا ورک ریپیٹڈلی، ایک کام آپ ریپیٹڈلی کرتے ہیں تو آپ اس کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. تو ایک کام جتنی دفعہ ریپیٹ کیا جائے گا الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نیکسٹ ٹائم آپ وہ کام جو ہے اور بھی اچھا کریں گے. تو اسپیشلائزیشن بھی جو ہے وہ آرگنائزیشن کی وجہ سے ممکن ہے. اگر آرگنائزیشن نہ ہو تو آپ اسپیشلائزیشن کا بھی خیال بھول جائیے. اسپیشلائزیشن اسی لیے ہو جاتی ہے چونکہ آپ جو ہیں وہ ایک کام کو ریپیٹڈلی آپ کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ ایک ڈاکٹر کو کہا جاتا ہے تو نے اسکن نہیں دیکھنی، ایک ڈاکٹر کو کہا جاتا ہے تو نے ہارٹ کے پیشنٹ دیکھنے، ایک ڈاکٹر کو کہا جاتا ہے تو نے برین کے معاملے میں ہی انوالو دیتے ہیں. تو ہر انڈیویجول کیا ہوتا ہے وہ اسپیشلسٹ بن جاتا ہے یا اسپیشلائز کر لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ تو یہ ایک بات ہوتی ہے. اب جو آپ دوسری طرف بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کہہ رہے ہیں جی معاملے کو، تو وہ ہے کہ جب آرگنائزیشن بنتی ہے تو ریسورسز بھی ایک جگہ پہ کیا ہوتے ہیں؟ پول کر دیے جاتے ہیں، ایک جگہ پہ اکٹھے کر دیے جاتے ہیں. تو ایک یہ بھی بات ہے کہ ریسورسز آر کلیکٹڈ ٹوگیدر، ریسورسز ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ کیا جی بینک سے لے لیے، شیئرز بھی ایشو کر دیے. اچھا، اسی طرح تو سارے وسائل ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ کے ریسورسز وہ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ہم یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہاں پہ اسپیشلائزیشن کا ایک ذکر آتا ہے، پرٹیکولرلی فورڈ کمپنی کے حوالے سے آتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ فورڈ کمپنی میں کون کام کرتا تھا؟ فیڈرک ٹیلر، مکینیکل انجینئر تھے فیڈرک ٹیلر صاحب، یہ کرتے تھے فورڈ کمپنی میں کام. اور وہاں انہوں نے کہا کہ اگر ایک بندے سے آپ ریپیٹڈ کام کرائیں گے تو ہوگا یہ کہ تھوڑی ایفرٹ سے زیادہ کام ہو جائے گا. یعنی ایک بندہ جو ہے وہ پرفیکٹ کام کر سکے گا اگر ہم اس کو اپنے کام کو ریپیٹڈلی کرنے کا موقع دیں. اس میں انہوں نے مینوفیکچرنگ کے حوالے سے، یہ ٹیلر کے پوائنٹ بتا رہا ہوں، میرے پوائنٹ نہیں ہے. ٹیلر صاحب کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ ریپیٹڈلی کام کرتا ہے تو وہ، اور سمپل ٹاسک ہونے کی وجہ سے جو ہے سپیڈ آف ورکنگ بہت بڑھ جاتی ہے. اچھا، جب سپیڈ آف ورکنگ بڑھ جاتی ہے تو یہ آپ ظاہر ہے یہ کار مینوفیکچر ہو رہی ہوتی تھی وہاں پہ، اور وہاں پہ یہ انجینئر تھے یا لیڈنگ انجینئر تھے، تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ یہ وہاں سے انہوں نے احاظ کیا کہ اگر ایک بندے کو ایک کام ریپیٹڈلی دیں تو اس کی سپیڈ آف ورک بڑھ جاتی ہے. اچھا، سپیڈ آف ورک کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو سیمی اسکلڈ ورکر ہے یعنی سب انجینئر، انجینئر کا ریپلیسمنٹ بن جاتا ہے. یعنی سیمی اسکلڈ ورکر ہائیلی اسکلڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ورکرز آر اونلی ریسپانسبل فار ون پروسیس، اور جب وہ ون پروسیس کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں تو وہ ہائی لیول آف ایکسپرٹیز حاصل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ میکسیمم پروڈیوس کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کاسٹ کم
پروڈکشن زیادہ، اور آپ کاسٹ اکاؤنٹنٹ ہو، آپ اس کا مطلب جانتے ہو، اس کا مطلب ہے ایفیشنسی، کہ ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہاتھ بھی ان کا صاف ہوتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک میرے بڑے اچھے بزرگ تھے فیملی کے، تو میں ان کو بڑی رسپیکٹ بھی دیتا ہوں، ریگارڈ بھی دیتا ہوں، اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن میرا ان کے ساتھ بڑا پیار محبت تھا. آپ کہیں گے سر کیا خاص وجہ ہے؟ میں کہوں گا یار خاص وجہ یہ ہے کہ نہ تو کوئی رشتہ داری قریب کی تھی، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا، انہوں نے وہ جو کہتے ہیں نا ککھ پتی کو لکھ پتی بنا دیا. تو وہ ایسے ہی انسان تھے، بڑے کمال کے بندے تھے وہ. تو وہ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے، اور وہ ہی واز ڈائریکٹر ٹریننگ واپڈا. تو وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ جب تم کاسٹ مینیمائز کر لیتے ہو، پروڈکشن زیادہ کرتے ہو، تو الٹیمیٹلی اس سے کیا ہوتا ہے، ایفیشنسی زیادہ گین کر لیتے ہیں، اور آپ کا جو انسان ہے وہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے اپنے کام میں. تو اس لیے ٹریننگ دی جاتی ہے، کام بار بار سکھایا جاتا ہے، اور ہر بندے کو اپنے اپنے کام کا اسپیشلسٹ بنایا جاتا ہے. تو ٹیلر صاحب نے جو 3 باتیں کہی ہیں، فریڈرک ٹیلر نے، he is a general manager of Ford Motor Company of America. He said کہ اگر ہم ایک بندے کو ایک کام ریپیٹڈلی دیں گے تو اس کا اسپیڈ آف ورک بڑھے گا، وہ کام اس کے لیے سمپل پروسیجر بن جائے گا، اور سیمی اسکلڈ ورکر ہائیلی اسکلڈ ہو جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ لیول آف ایکسپرٹیز زیادہ ہونے سے کاسٹ کم، آؤٹ پٹ زیادہ. اچھا، تو یہ بات ہوگی، اس لیے آرگنائزیشنز بنائی جاتی ہیں. اچھا، اب یہاں پہ ایک بات آ گئی جو بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ بات کرتے ہو ڈرکر کی آبجیکٹیوز کے حوالے سے، کہ آرگنائزیشن کے آبجیکٹیو ڈرکر کے حوالے سے کیا ہے، تو ڈرکر کے حوالے سے ایک تو 8 کی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے، جس میں آج کے زمانے میں جو آرگنائزیشن ہے، پرٹیکولرلی بزنس آرگنائزیشن، ان کا ایک مقصد جو ہوتا ہے وہ پروفٹ ہے، منافع کمایا جائے، گروتھ ہو، کسٹمر مارکیٹ میں بڑھنا ہے تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، پروسیجر، سسٹم، فور کاسٹنگ اور انالیسس کے ذریعے ٹارگٹس اچھے رکھے جائیں، پلاننگ اچھی کی جائے، اور اس کی مدد سے سیلز بڑھائی جائے، برانڈ امیج بڑھایا جائے، اور پروفٹ ارن کیا جائے. دوسری طرف انوویٹو یا انوویشن، دیکھیے پروڈکٹس جو ہیں ود دا پیسج آف ٹائم امپروو ہو رہے ہیں. جو ایئر کنڈیشنر میرے بچپن میں یوز ہوتا تھا وہ ونڈو اے سی ہوتا تھا، جو 16 امپیر سے چلتا تھا، وہ صرف ان گھروں میں انسٹال ہوتا تھا جہاں 3 فیز میٹر ہے، 3 فیز ہی اس کی کیبل ہوتی تھی، 16 امپیر سے سٹارٹ ہوتا تھا، اور جب کولنگ ہو جاتی تھی وہ 8 امپیر پہ آ جاتا تھا. پورے گھر میں بڑے امیر فیملی ہو تو ایک اے سی لگا ہوا ہوتا تھا. لیکن آگے آئے تو جو ایئر کنڈیشن شپ میں یوز ہوتے تھے، جو یہ سمندری شپ ہے، وہ جو 2 سیکشن میں ہوتے ہیں، انٹرنل یونٹ الگ اور ایکسٹرنل یونٹ الگ، وہ گھروں میں لگنے شروع ہو گئے. یہ انوویشن شروع ہو گئی. فائدہ کیا تھا اس کے اندر؟ فائدہ یہ تھا کہ یہ 12 سے 11 امپیر سے سٹارٹ ہو جاتا تھا، اور جب یہ کولنگ کر لیتا تھا تو یہ تقریباً کوئی 7-8 امپیر پہ آ جاتا تھا، بجلی کی بچت ہوتی تھی. پھر اس سے بھی آگے چلے گئے تو آج کل انورٹر اے سی کا زمانہ ہے، جو سٹارٹ ہوتا ہے 8 امپیر سے، جب کولنگ کرنی شروع کر دیتا ہے 3 یا 4 امپیر پہ جا کے رک جاتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ جیسے جیسے وقت گزرا انوویشن آتی گئی. ٹیلی ویژن دیکھ لیجئے، میرے زمانے میں جو ہے سی آر ٹی ٹی وی ہوتا تھا، سی آر ٹی ٹی وی ہوتا تھا کتھوڈ رے ٹیوب والا ٹی وی، اتنا بڑا لکڑی کا ڈبہ، اس کے اندر ٹی وی ہوا کرتا تھا، اس کے آگے ایک دروازہ بھی ہوتا تھا، تالا بھی لگتا تھا. اس کے بعد وہ جو ہے وہ پلازما ٹی وی میں کنورٹ ہوا، جس کو آپ ایل سی ڈی کہتے ہیں، اور پھر وہ ایل ای ڈی میں کنورٹ ہو گیا، جس کو لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ ٹی وی کہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ انوویشن. اسی طرح مارکیٹ سٹینڈنگ، دیکھیے جب فرمز بنتی ہیں تو نام بنتے ہیں، اور پھر یہ نام اتنے بنتے ہیں، ان کی پالیسیز، ان کے آبجیکٹیوز، ان کی سیلز، اور مارکیٹ میں ایسے ایسے ان کے امیج بنتے ہیں کہ ملک بنتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں، ملک بنتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں. 1885 یعنی کہ 1885 میں کوکو کولا مارزز وجود میں آیا.
اور جناب آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو آپ کا ہے کوک، اس سے تقریباً 7 8 یا 10 سال بعد وجود میں آیا ہے، سوری پیپسی 7 8 10 سال بعد. اس دوران آپ دیکھیے کہ کتنے ملک بنے اور ٹوٹے. جرمنی 200 میں بٹا، یعنی 1885 کی بات کرتے ہیں، جرمنی 200 میں بٹا اکٹھا ہو گیا. انڈیا کو دیکھ لیجئے، کلیکٹیو انڈیا 2 پارٹ میں تقسیم ہوا، پاکستان انڈیا. پھر پاکستان 2 پارٹ میں تقسیم ہو گیا، پاکستان بنگلہ دیش 2 حصے ہو گئے، لیکن پیپسی اور کوک وہیں پہ موجود ہیں. تو یہ اتنے بڑے برانڈز ہیں کہ ملکوں کی ہسٹری الگ اور ان کی ہسٹری الگ. اور پھر ان کے بجٹ اتنے بڑے ہیں کہ ایک کمپنی کا میں بجٹ پڑھ رہا تھا، اسی جنرل موٹرز کا میں پڑھ رہا تھا. تو جنرل موٹرز میں آج سے 3 4 سال پہلے جو پلاننگ کی تھی، $321 بلین سرپلس ہو. اور اس وقت نئی نئی ہماری گورنمنٹ چینج ہوئی تھی، اور اس وقت پاکستان کو $31 بلین کی اشد ضرورت تھی، جس کے لیے ہم ارینجمنٹ کرتے پھر رہے تھے. اور وہ اکیلی کمپنی $331 رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی. تو اتنے ان کا نام. اب بات آ جاتی پروڈکٹیوٹی. فرمز اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ ایسی ٹیکنالوجی لاؤ، ایسا مین پاور لاؤ، ایسا پلانٹ ڈیزائن کرو، مٹیریل ڈیزائن کرو، یوز کرو کہ پروڈکٹیوٹی ہو، کاسٹ کم آئے، پروڈکشن زیادہ ہو. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں میں کر رہا. جو جاپان میں ٹویوٹا کی فیکٹری ہے، وہاں پہ کسی بھی جگہ ایک بھی انسان کوئی چیز ٹچ نہیں کر رہا، فرام بگننگ ٹو دا اینڈ سارا آٹومیٹڈ سسٹم. اور ایک ہی پلانٹ پہ ٹویوٹا کی ہر گاڑی بنتی ہے، اس کی ڈائیاں ٹیمپلیٹ چینج کرتے ہیں، دوسری گاڑی بننی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اس لیے بھی آرگنائزیشن ہے کہ پروڈکٹیوٹی ہو. پھر اس کے علاوہ فائنینشیل اینڈ فزیکل ریسورسز ایک جگہ اکٹھے کرنے. آپ دیکھیے پاکستان ریلوے کو دیکھیے، از اے بگ آرگنائزیشن. انڈین ریلوے کو دیکھیے، از اے بگ آرگنائزیشن. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا بجٹ اکٹھا کیا جائے کہ ریلوے لائن اپنی کو بچھا دے؟ بچھا سکتا ہے کوئی؟ تو یہ اتنی بڑی کمپنیز ہیں، ایئر لائنز بنی ہوئی ہے، اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے کہ جناب انہوں نے ریلوے سسٹمز بنائے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ فائنینشیل اور فزیکل ریسورسز ایک جگہ اکٹھے کر لیے جاتے ہیں جو بلک میں انسان اکیلے کے لیے ممکن ہی نہیں. اور پھر مینیجیریل پرفارمنس اینڈ ڈیولپمنٹ، کہ دیکھیے نہ صرف یہ اس پہ کام کرتے ہیں، انہوں نے ایک نظام ایسا بنایا ہوتا ہے جہاں پہ پرفارمنس کو میئر کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے، افراد کی سکلز بڑھائی جاتی ہے، اور اس سے انہیں ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کیا جاتا ہے، ہیومن ریسورسز میں کنورٹ کیا جاتا ہے، اور انہیں ریوارڈ دیے جاتے ہیں، اور اس طرح کا آرگنائزیشن کلچر بنایا جاتا ہے جہاں پر وہ اچھی محنت کریں، آگے بڑھ سکیں. اچھا اب اس کے بعد آئے تو میں کلچر پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ آگے تفصیل سے بات کرنی ہے میں نے. ورکر اینڈ پرفارمنس ایٹیچیوڈ. ورکر کا پرفارمنس ایٹیچیوڈ کے پالیسیز اور آبجیکٹیو کے ذریعے کور کیا جائے، اور اس طرح سے ڈیولپمنٹ آف مینجمنٹ سسٹم ورکر ریلیشن شپ ہو کہ مینجمنٹ اور ورکر کا آپس میں لنک ایسا ہو کہ ایک کریٹو لنک کریٹ کر سکیں جس کی مدد سے پرفارمنس اچھی ہو سکے. اور اس کے علاوہ پبلک رسپانسبلٹی کیا کہ ہمیں معاشرتی ذمہ داری لینی پڑے گی، سوشلی رسپانسبل، ایتھیکلی رسپانسبل فار آور کنٹری، فار آور نیشن، فار آور کمیونٹی، جس کے لیے ہم بہترین پرفارمنس دیں تاکہ ہم قوم سے جو اتنا کچھ لے چکے ہیں اس کو کچھ ڈیلیور بھی کر سکیں. تو یہ بات ہوگی بچوں. اب بھی تک آرگنائزیشن کیا ہے، آرگنائزیشن کیوں معزز وجود میں آتی ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا، اور آبجیکٹیوز کے حوالے سے میں نے پیٹر ڈرکر کی رائے کو بھی شامل کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ آرگنائزیشن از این اوپن سسٹم جرنلی take input from the environment and provide output to the environment. So آرگنائزیشن جرنلی کیا ہوتی ہیں؟ اوپن انوائرمنٹ ہوتی ہیں. وہ انوائرمنٹ کے ساتھ اپنا تعلق نہیں توڑ سکتی، ماحول کے ساتھ ان کا لنک اپ ہونا ضروری ہے، چونکہ را مٹیریل، بنیادی چیزیں جو بھی چاہیے ہیں ان پٹ کے طور پہ وہ انوائرمنٹ سے آنی ہے، اور جب انہوں نے پروسیس کر کے پروڈکشن کرنی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کس کو پرووائڈ کرنی ہے؟ یہ چیزیں بھی جو ہیں انہوں نے انوائرمنٹ کو ہی پرووائڈ کر دینی ہے. لہٰذا ان پٹ کے حوالے سے بھی انوائرمنٹ سے کنیکٹڈ ہے اور آؤٹ پٹ کے حوالے سے بھی.
آؤٹ پٹ کے حوالے سے، دونوں حوالوں سے ہم کنیکٹڈ ہیں. سو دس از واٹ وی کال دا اوپن سسٹم. دیر آر فیو کلوز سسٹم ایگزامپل ان دا ورلڈ جو انوائرمنٹ سے کنیکٹ نہیں ہوتے، لیکن آ فیو جنرلی آرگنائزیشنز آر کنیکٹڈ اینڈ لنک اپ وتھ دیئر انوائرمنٹ. ریزنز یہ ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لنک اپ ہونے سے، اوپن سسٹم سے ہم ایک تو معاشرے سے جو لیتے ہیں وہ کلچرل ویلیوز لیتے ہیں. جس جگہ ہم پریویل کرتے ہیں، جہاں پہ ہماری فیکٹری ہے، اس فیکٹری کے ارد گرد کا جو ماحول ہے، اس کا جو کلچر ہے، وہ ہم پہ اثر انداز ضرور ہوتا ہے. وہاں کی عید، وہاں کا کرسمس، وہاں کی دیوالی جو بھی ہے وہ ہماری آرگنائزیشن میں بریک دیتی ہے اس دن. کیوں؟ کلچر اثر انداز ہوتا ہے. وہاں کا لباس، وہی لباس ہمارے آرگنائزیشن میں چلتا ہے. مجھے یاد ہے میرے ایک دوست نا، when I was we are too young، تو ہم کافی مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے تھے، تو پیسے کی تو سب کو ضرورت ہوتی تھی. تو انہوں نے ٹیٹرا پیک میں جاب کر لی. تو ٹیٹرا پیک میں یہی جون کے دن تھے، تو ان کے کنٹری میجر نے آنا تھا، تو سارے لڑکوں کو ٹائی سوٹ پہنا کے گرمی میں کھڑا کیا ہوا تھا. گورا آیا اور اس نے پتا کیا پہنا ہوا تھا؟ کرتا شلوار، اور نیچے اس نے پشاوری چپل پہنی ہوئی تھی. تو گورا آیا اور آ کے اس نے کنٹری اس کو ریجنل مینیجر کو کہا ٹائی نہیں لگا سکتے، تم نے ان بیچاروں کو کیا کیا ہوا؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹائی کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ڈریس کوڈ فالو کرنا ہے آپ نے ساری زندگی. لیکن جن دنوں ملٹی نیشنل میں بھی ایگزمپشن ہوتی ہے نوڈ آف ٹائی کی، میں جون سے لے کے جولائی نہیں مئی جون کے مڈ سے لے کے ستمبر مڈ تک ہمیں ٹائی ریلیکس کر دی جاتی ہے. بہرحال یہ کیا، یہ کلچر ہے نا جی. اتنی میں، کویت میں اور مڈل ایسٹ سارے دبئی میں سوٹ پہن کے آفس جاتے ہیں. اور میں نے اکثر دیکھا اس کی وجہ یہ کہ وہاں سوٹ نہ پہنے تو وہاں ٹھنڈ لگتی ہے، چونکہ وہاں اے سی اتنا تیز چلاتے ہیں سارے انٹرنل ایریاز میں، سینٹرل ایئر کنڈیشنڈ ہوتا ہے، اتنا تیز چل رہا ہوتا ہے کہ اگر سوٹ نہ پہن کے جائیں تو آپ کو وہاں ٹھنڈ لگ جائے گی، کلفی جم جائے گی آپ کی. بہرحال نہیں، تو کلچر بہت میٹر کرتا ہے کہ وہاں کا کلچر کیا ہے. پھر ایک چیز جو میٹر کرتی ہے، لا اینڈ پالیٹکس. آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کسی جگہ بزنس کر رہے ہیں اور وہاں کی آپ کسی جگہ بزنس کر رہے ہیں اور وہاں کی گورنمنٹ انسٹیبل ہو جاتی ہے، وہاں کی گورنمنٹ انسٹیبل ہو جاتی ہے، کیا آپ انویسٹمنٹ اور کریں گے؟ نو، یو ول ویٹ اینڈ سی. آپ کہیں گے ذرا تھوڑا انتظار کر لو، پتہ نہیں یہ گورنمنٹ رہتی ہے نہیں رہتی. اگر وہاں پر کوئی گورنمنٹ ٹیکس لاز چینج کر دیتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ فوراً ایکٹیو ہو جائیں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے نہیں یار ٹیکس لاز چینج ہو رہے ہیں، پہلے ذرا چینج ہونے تو پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا. اسی طرح وہاں پہ اکنامک کنڈیشن ہے، وہاں پہ ریسیشن آ جاتا ہے. اگر ریسیشن آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکنامک گروتھ ڈاؤن ہو جائے گی، اور جب اکنامک گروتھ ڈاؤن ہو جائے گی تو ڈیمانڈ فار پروڈکٹ بھی بڑی پور ہو جائے گی، ڈیمانڈ فار پروڈکٹ بھی بڑی پور ہو جائے گی. تو جب اکانومی گروتھ ریسیشن میں جائے گی تو کمپنیوں کو سمجھ آ جائے گی کہ اب یہاں نو مور بزنس، یہاں زیادہ بزنس کی بھی گنجائش نہیں ہے. تو لہٰذا وہ فوری طور پہ اپنی بزنس ایکٹیویٹیز کو وقتی طور پہ روک دیں گے کہ ذرا حالات دیکھو اور آگے دیکھو، صورتحال بنتی ہے تو پھر کچھ کرتے. اسی طرح ایجوکیشن کا نظام ہے. وہ ممالک جہاں پہ ایجوکیشن آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، تعلیم بڑی اعلیٰ ہے لوگوں کی، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر یہ ہوتا ہے جناب کہ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ امپلائیز کو وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں جا کے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے ہمارا لاہور میں کبھی آپ آئیں تو یہاں ایک آرفا کریم ٹاور ہے. آپ دیکھیں ملٹی نیشنل سافٹ ویئر ہاؤسز آئے ہوئے ہیں. کیوں آئے ہوئے ہیں؟ چونکہ انہیں پتا ہے کہ ہمارے ہاں آئی ٹی گریجویٹس بڑے اچھے ہیں جو کام کر رہے ہیں. آپ کبھی مڈل ایسٹ میں جائیں، ہمارے اکاؤنٹنٹس بڑے بڑے ہیں فرمز کے اندر. اس کی وجہ یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹنسی جو ہے پاکستانیوں سے اچھی کسی کو کم ہی آتی ہے، بیسٹ اکاؤنٹنٹس ہیں آف دا ورلڈ. تو جب آپ کے پاس انجینئر اچھے ہوں گے، جب آپ کے پاس لوگ اچھے ہوں گے تو نیچرلی کیا ہوگا؟ نیچرلی جو ہے وہ
آپ یہ کہیں گے کہ آپ ان کو الاؤ کریں گے اور آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان انجینئر اچھے پروڈیوس کر دے, ڈاکٹرز اچھے پروڈیوس کر دے, ٹیکنیشینز اچھے پروڈیوس کر دے, اگر ہم جو ہے وہ بزنس گریجویٹس اچھے پروڈیوس کر دیں, تو نیچرلی ملٹی نیشنل اٹریکٹ ہوں گی اور آ کے ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں گی. اس لیے آرگنائزیشن ایک اوپن سسٹمز ہوتی ہیں, وہ ارد گرد کے ایجوکیشن سے متاثر ہوتی ہیں, اکانومی سے متاثر ہوتی ہیں, وہاں کی سیاست سے, وہاں کے کلچر سے لازماً متاثر ہوتی ہیں, اور یہ جنرلی انفلوئنس کرتے ہیں ہر آرگنائزیشن کے اوپر. تو یہاں تک ہم جو بات ہے اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پہلا میں نے آپ کو سمجھانا تھا کہ آرگنائزیشن کیا چیز ہے, آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہاں تک ہم پہلی جو اپنی سلائیڈ ہے, پہلا جو گول ہے میں سمجھتا ہوں وہ اچیو ہو گیا. تو سب سے پہلے تو یہاں پہ میں آپ سب بچوں سے کمنٹس لیتا ہوں. یہاں تک سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ شیخ عثمان کہہ رہا ہے سر یور ڈرائنگ از نائس. یار وہ بڑی مشکل, ویسے ڈیوائس پہ لکھنا میں نے بہت آہستہ آہستہ سیکھا ہے کہ یہ جو پین ہے ڈیوائس پہ کیسے چلتا ہے. اچھا اچھا بچوں, تو گڈ ہو گیا جی, تو یہ کمال ہو گیا بچوں. تو یہاں تک ہم جو بات ہے وہ کر لیتے ہیں. اب میں آگے چلتا ہوں, اور میاں ارسلان نے تو 110% کہا ہے, اٹس ویری گڈ یار. آج وہ مجھے لگ رہا ہے کہ آج کوئی فیڈ بیک بھی ہے میرا شاید, تو انہوں نے ایک فارم سا لگایا ہوا ہے, تو اس کے اندر ایکسیلنٹ کی آپشن بھی ہے, وہ بھی ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں جب میں کلاس پڑھاتا ہوتا نا فزیکلی, تو بچوں سے پوچھنا اچھا بھی آج فیڈ بیک ہے, تو بچے بڑا شرارتن مجھے کہا کرتے سر آپ کا فیڈ بیک ہے, ذرا چائے سموسے منگا لیں تو پھر اچھا دے دیں گے, ورنہ نہیں. اب یہ جو آن لائن لیکچر جا رہا ہے اس میں تو چائے سموسے ہو ہی نہیں سکتے, سمجھیے چائے سموسے آگے, فیڈ بیک خود ہی آپ نے دینا ہے. اوکے بچوں, چلتے ہیں نیکسٹ کلاس کے اوپر, نیکسٹ ٹاپک پہ موو کرتے ہیں. اب کلچر کے اوپر چلتے ہیں ڈائریکٹ. میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی سلائیڈ روک رہا ہوں, ٹھیک ہے جی, تھوڑی دیر کے لیے اپنی سلائیڈ میں روک رہا ہوں. میں دوسری سلائیڈ آپ کے سامنے لاتا ہوں ابھی. لیٹ می سرچ فار اے وائل. 1 منٹ کے لیے ذرا ڈھونڈنا پڑے گا مجھے جی, تو پھر یہ آ جائے گی سامنے. یہ رہی, نہیں یہ نہیں ہے, 1 منٹ 1 منٹ 1 منٹ, یہ نہیں ہے, 1 منٹ یار, یہ رہی, یہ ہے. اچھا بچوں, اب یہ مجھے مل گئی ہے, میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں اس کو. اصل میں کال آ گئی تھی بیچ میں, تو وہ میں نے بند کر دیا ہے. اچھا بس 1 منٹ جی, جسٹ آئی ایم ڈوئنگ ورک. میری ڈیوائس تھوڑا سا پروسیجر کر رہی ہے, اسے ذرا پروسیس کرنے دیں. اتنی دیر مجھے پتا ہے میری تصویر ایک آ گئی ہے آپ کے سامنے. یہ تصویر ذرا تھوڑی سی قریب سے لی ہوئی ہے, تو ذرا میں ذرا وزن میں زیادہ لگ رہا ہوں, اور بال بھی تھوڑے بکھرے ہوئے. اصل میں جب تصویر کھنچانے گیا تو بائک پہ گیا تھا, تو وہ ہیلمٹ اتارا نا, تو وہ تھوڑا سا اس طرح کا آ گیا. تو میں اکثر رش میں بائک یوز کرتا تھا اس زمانے میں. اینی وے, تو میں اس کو ذرا بند کر رہا ہوں. دوسری میں آپ کے سامنے سلائڈ لاتا ہوں. جسٹ یو سی, یہ آ گئی جی. سلائڈ شیئر, یہ آ گیا جی, آ گئی جی سامنے 28 آور. اچھا, اب یہاں پہ ہم شروع کرتے ہیں. جنرلی میں جو ہے آج کل تو گاڑی یوز کرتا ہوں زیادہ تر, چونکہ آج کل کرونا کی وجہ سے رسک فیکٹر بڑا ہائی ہے. تو ویسے میں بائک کا بڑا اچھا یوزر ہوں. بس میری بیگم جو ہے, میں ہائی سپیڈ بائک لینی چاہتا ہوں لیکن میری بیگم نہیں مانتی. وہ کہتی ہے کہ آپ, ایک دفعہ میں نے اس کو ساتھ بٹھا کے ایک کٹ شٹ کرائی, تو تب سے وہ گھبراتی ہے. وہ کہتی جی ہائی سپیڈ بائک آپ بڑی غلط چلائیں گے. وہ تو بلکہ مجھے کہتی ہے کہ سیف گاڑی جو ہے بس وہ یوز کریں. تو میری فیملی جو ہے وہ بائک کو پسند نہیں کرتی. اچھا بچوں, اب ہم بات کر رہے تھے کس کے اوپر, بات کر رہے تھے اب ہم فنڈامنٹلز آف مینجمنٹ کے حوالے سے آرگنائزیشن کلچر کے اوپر ڈائریکٹ جا رہے ہیں. اب ہم پہلے ہم نے آرگنائزیشن کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کیا, آرگنائزیشن کیا ہے. اب ہم بات کرنے والے ہیں آرگنائزیشن کلچر پہ. اب دیکھیے ذرا کتنی ساری باتیں ہم نے کرنی. آرگنائزیشن کلچر پہ بات کرنی, اس کی کیا ہوتا ہے, آرگنائزیشن اسٹرانگ آرگنائزیشن کلچر کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں, کون سے فیکٹر انفلوئنس کرتے ہیں آرگنائزیشن کلچر پہ, اور اس کے جو انڈائریکٹ فیکٹر افیکٹ کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, اب یہ جو آئس برگ ہے, یہ ذرا ابھی ہم اس کے اوپر جانا ذرا مشکل ہے, یہ
ऑप्टिमिस्टिक होने वाली बात है। हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि कल्चर क्या चीज है जी। देखिए बच्चों, बात ये है कि कल्चर हम एक ऐसी सूरत हाल को कहते हैं जहां पर कि हम ये कहें कि जी कल्चर इज अ सिचुएशन इन विच हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो जो कुछ करते हैं वो हमारा कल्चर बन जाता है। हमारे इर्द गिर्द के लोग जो कुछ कर रहे होते हैं वो हमारा कल्चर बन जाता है। आप कह सकते हैं सर वो किस तरह से। देखिए बात यह है कि कोई शख्स ऐसा होगा या कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी ने शादी पे जाना है तो शादी पे जाने के लिए गोटे वाले कपड़े पहन लिए, दूसरे ने भी ऐसा किया, तीसरे ने भी ऐसा किया, पूरे मुआशरे ने ही ऐसा करना शुरू कर दिया। तो एक रिवाज बन गया कि शादी पे हमेशा क्या करना है, शोख और प्रोमिनेंट कलर के कपड़े पहनने। अच्छा, जब गमी पे जाना है तो गमी पे जाने के लिए हमने तय किया कि हम कौन से कपड़े पहनेंगे, सादा कपड़े पहनेंगे। क्यों? क्योंकि सब सादा कपड़े पहनते हैं, तो हमने भी सिंपल कपड़े पहनने शुरू कर दिए। क्यों? वजह ये है कि इट्स बिकम द ट्रेडिशन, ये रिवाज बन गया, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा, आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो है वो कस्टम बन गया। तो हमने इसको नॉर्म बना दिया, हमने इसको नॉर्म बना दिया। तो ये बच्चों जो है क्या चीज है कि ये हमें मुआशरे ने सिखाया कि जब हम शादी पे जाएं तो कोई जर्क बर्क कपड़े पहने, और जब हम किसी गमी पे जाएं तो उस वक्त हम सादा कपड़े पहने। तो दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम द कल्चर। तो कल्चर हमें ये सिखाता है। तो जब कल्चर हमें ये सिखाता है तो हम इसको यूं लिख देते हैं कि द वे यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग पढ़ाने चला जाता। तो एक यूनिवर्सिटी जो थी ना वो बड़ी मौलवियाना सी यूनिवर्सिटी थी, नाम नहीं बता सकता ना मैं, तो वो जरा मौलवियों की यूनिवर्सिटी थी। तो वहां पे एक दिन बच्चों ने कहा कि जी हमारे साथ चाय पिए। मैं बच्चों के साथ बैठ गया। उन उस ग्रुप में फीमेल्स भी काफी थी। हर रजिस्ट्रार ने देखा, उसने मुझे बुला लिया, उसने कहा आ जाओ मुबशिर साहब। बात यह है कि हमारा है इंटरनल सिस्टम, हमारा है इंटरनल सिस्टम। इंटरनल सिस्टम होने की वजह से आप बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं हो सकते। क्यों? आप किसी का ग्रेड अच्छा लगा दें और वो बच्चा आपके साथ चाय पीता हो तो आपकी इंटेग्रिटी डाउटफुल हो जाएगी। सब कहेंगे कि क्योंकि सर उसके साथ चाय पीते थे इसलिए उसका ग्रेड A+ आ गया। मैंने कहा यार बात तो ठीक है, मैं यंग आदमी था, मैंने कहा यार बड़ी अकल की बात सिखाई है, आइंदा ये गलती नहीं करनी। मैं बच्चों से डिस्टेंस हो गया। उसके बाद एक दफ़ा ये हुआ कि मैं दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चों ने कहा कि सर हमने आपके लिए इफ्तार पार्टी अरेंज की है और आपको उस पर आना पड़ेगा। मैंने बच्चों से कहा कि भाई बात यह है कि मैं तो बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं होता, क्योंकि मैंने तो उस यूनिवर्सिटी में ही सीखा था। वो बच्चों ने जाके वहां पे डीन को शिकायत कर दी कि जी हमने इफ्तार पार्टी रखी है, आपका टीचर कहता मैंने आना ही नहीं। डीन साहब ने बुला लिया, उन्होंने कहा बशीर साहब क्यों नहीं जाना आपने। मैंने कहा देखिए सर बात ये है, मैं बच्चों में मिक्सअप होऊंगा तो मेरा और इनका फर्क क्या रहेगा। उन्होंने कहा देखो बेटा बात सुनो, बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं होगे तो ये अपने प्रॉब्लम कब तुम्हें बताएंगे, ये तो शायद फेल करेंगे। तुम ये बीच ही बाउंड्री वाल गिराओगे तो ये खुल के बताएंगे कि क्या गलत है क्या ठीक है, तो फीडबैक तो तभी मिलेगा। मैंने कहा यार कह तो ये भी सही रहा है। उसने क्या किया जी, उसने मुझे 1000 रुपीज दिया, फूड स्ट्रीट में खाना खाना था। उसने कहा लो जी जब खाना खा लेना तो स्वीट डिश हमारी तरफ से खिलानी है और हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपने स्पीच भी करनी। अब देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज जो है ना जी वो एक्सेप्टेबल है और दूसरी में अनएक्सेप्टेबल है, इसलिए एक का कल्चर दूसरे से मुख्तलिफ होता है। दूसरी तरफ ये है कि डेवलप ओवर टाइम,
کلچر کے ڈیولپ ہونے میں وقت لگتا ہے, یکا یک نہیں بن جاتا. ایک چیز بار بار ہوتی رہتی ہے, بار بار ہوتی رہتی ہے تو کلچر بن جاتی ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ بڑے وقت کا بنا ہوا کلچر بھی ایک واقعہ سے چینج ہو جاتا ہے. ایک ٹیم پچھلے 10 میچ جیت چکی ہے, ایک میچ ہارنے سے ان کا کلچر بدل جاتا ہے اور ٹیم کا ردم ہی ٹوٹ جاتا ہے. جیسے مجھے یاد ہے کہ 2017 کی بات ہے, ایک 2020 ون ڈے میچ تھا, ایشین کپ تھا شاید, یا پتہ نہیں چیمپئن ٹرافی کا فائنل تھا, انڈیا کے ساتھ تھا. تو پاکستان نے اس میں بہت بری شکست دے دی انڈیا کو. اس دن سے لے کے آج تک ویرات کوہلی صاحب تو کہیں نظر ہی نہیں آتے نا. تو ایک دفعہ ایٹیچیوڈ پہ ہٹ لگ جائے تو ماحول بدل جاتا, یہ بالکل چینج ہو جاتا. ویسے وہ مجھے یاد ہے کہ میری شادی کا دوسرا دن تھا تو میں نے بیگم سے کہا کہ یار تو بڑی اداس لگ رہی ہے, چھوڑ کے آئی اپنے ماں باپ کو, تو چل تجھے میں پیزا کھلاتا ہوں. تو مجھے یاد ہے میں پیزا کھلانے اسے لے گیا. ایم عالم لاہور کے اوپر ایک ہوتا تھا شکاگو گرل, تو شکاگو گرل میں اندر انٹر ہوا. تو میں بیہیویئر, تو آپ کو پتا ہے میں بیہیویئر اسٹڈیز کا ٹیچر ہوں, بیہیویئر تو میں یوں جان لیتا ہوں, چہروں کو پڑھنا, ایموشنل انٹیلیجنس, یہ میرا ایریا ہے. میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ جو شکاگو گرل کا ماحول ہے وہ بڑا ڈوبا ہوا ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے لائٹ سے بھی آنسو ٹپک رہے ہیں, ویٹر کے بھی آنسو ٹپک رہے ہیں, اور ہر بندہ ریدم میں ڈاؤن ہے. میں نے ایک ویٹر کو بلایا, میں یار ادھر آؤ, کیا ہوا آپ لوگوں کو, یار آپ تو بڑے الرٹ اور بڑے ایکٹیو ہنستے کھیلتے آتے تھے, آج آپ کے چہرے ہی مرجھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کوئی پیزا بھی لگ رہا ہے جیسے کوئی ڈاؤن ہے. اس نے کہا سر بات یہ ہے, شکاگو گرل کا آئیڈیا لے کے امریکہ سے ایک ینگ مین آیا تھا, اس کی پچھلے ہفتے ڈیتھ ہو, وہ ہمارا سی ای او تھا. تو ایک ایونٹ نے ماحول ہی بدل دیا. اب اس کے فادر ٹیک اوور کر چکے تھے آ کے امریکہ سے اس کو, تو ڈیتھ آف دا فاؤنڈر کمپنی ہو گئی. تو جناب وہ تو ماحول ہی چینج ہو گیا نا جی وہاں کا. تو ہم دو باتیں جانتے ہیں. پہلی بات یہ کہ ہمارے ارد گرد جو کچھ وہ آرگنائزیشن کلچر ہے, ایک آرگنائزیشن کی میں جو نارمز ہیں, جو کلچر ہے, وہ دوسرے کا مختلف ہے. جو ایک چیز ایک جگہ ایکسیپٹیبل ہے دوسری جگہ ریجیکٹیبل ہے, ناٹ ایکسیپٹیبل ہے, ان ایکسیپٹیبل ہے. اور ڈیولپ اوور ٹائم ہوتا ہے کلچر, وقت لگتا ہے بننے میں, لیکن ایک سنگل ایونٹ کلچر کو بدل کے رکھ دیتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے آرگنائزیشن کلچر کے دو اہم فیچرز. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کلچر ہے وہ کن ایلیمنٹ سے بنتا ہے. تو اس کے اندر اتنے کو ایلیمنٹس ہیں جن کا میں ذکر بھی شاید کروں تو دن کے دن لگ جائے, لیکن چند ایک کا ذکر یہاں کر لیتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسے یہاں پہ 3 چیزیں میں نے رکھی ہیں. ایک ہے سیٹ آف نارمز آف بیہیویئر, سیٹ آف نارمز آف بیہیویئر. ہم دیکھتے ہیں کہ سیٹ آف نارمز آف بیہیویئر کا مطلب کیا ہے. دیکھیے نارمز کا مطلب ہوتا ہے اسٹینڈرڈ بیہیویئر, نارمز کا مطلب ہوتا ہے اسٹینڈرڈ بیہیویئر, ایک ایسا بیہیویئر جو معاشرے میں اسٹینڈرڈ بن چکا ہے. اگر ہم اس سے ہٹ کے کام کریں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ یار اس کو کیا ہو گیا, یہ تو بالکل نارم سے ہٹ گیا. مثال کے طور پہ میں آپ کو پڑھانے آتا ہوں آپ کے انسٹیٹیوٹ میں, آئی سی ایم اے میں فیروز پور روڈ پہ. تو میں آپ کو پڑھانے آتا ہوں تو فرض کیجئے کہ میں نے جینز پہنی ہوئی ہے. جینز کے ایک طرف میں نے بال پوائنٹ کے ساتھ دل بنایا ہوا ہے, اور لیفٹ لیگ کے اوپر میں نے آئی لو یو لکھا ہوا, اور ایک طرف تیر کمان بنا ہوا ہے. میرے دائیں کان کے ایک چھوٹی سی بالی ہے, اور میری جو آئی لیش کے اوپر ایریا ہے اس کے اوپر ایک کٹ لگا ہوا اسپیسیفک. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ٹیچر ہی ہے, یہ کوئی ماڈل آ گیا. ہاتھ میں میرے میں ایک میں چوڑی ہے, ایک میں بریسلٹ ہے. تو آپ کہیں گے سر یہ ٹیچر ہے کیا ہے. کیوں؟ ٹیچر کا کام ہے سادہ کپڑے پہننا, اسٹینڈرڈ بیہیویئر رکھنا. تو اگر میں ایسا کرتا ہوں تو آپ کہیں گے یار یہ کوئی میوزیشین ہو سکتا ہے, ٹیچر نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ ایک اسٹینڈرڈ بیہیویئر ہے, اس کو فالو کرنا پڑے گا. اسی طرح آرگنائزیشن میں آپ میٹنگ کے لیے آ رہے ہیں, سی ای او صاحب نے آنا ہے, آپ نے پہنا ہوا ہے ٹراؤزر,
اور ساتھ پہنی ہوئی ہے ٹی شرٹ. جیسے ابھی میں لیکچر دے رہا ہوں اس لیے میں نے کیمرہ آن نہیں کیا, آپس کی بات ہے. ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, اچھا ٹراؤزر پہنا ہوا. اچھا بہرحال آپ کہیں گے سر ٹراؤزر کون سا نظر آنا ہے, کیمرہ آن کر دیں. نہیں نہیں نہیں, میں رسک نہیں لے سکتا. اچھا بچوں, اب بات یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ بیہیویئر ہے کہ ایک بیہیویئر ہے اس کے اندر رہنا ہے. آپ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں, مولوی صاحب نے کوب بوائے ہیٹ پہنا ہوا ہے, انہوں نے جناب شیروانی کی جگہ جو ہے وہ سوٹ پہنا ہوا ہے, کوب بوائے ہیٹ پہنا ہوا ہے, کوب بوائے کوٹ پہنا ہوا ہے, اور کہہ رہے ہیں اللہ ہو از دا لارڈ آف دا بوتھ ورلڈ. آپ سوچیں پڑھیں گے یار میں لندن کی مسجد میں آؤں یا اپنے برے والا کی مسجد میں آؤں, تو آپ پریشان ہو جائیں. کیونکہ اسٹینڈرڈ بیہیویئر وہ ہے کہ اس معیار کے اندر اندر رہنا ہے. اس سے آگے آپ گڑبڑ کریں گے تو بہت ساری مثالیں ہیں, جیسے بوڑھی گھوڑی لال لگام. کیوں بنا ہے؟ معیار سے ہٹے گا. جی کوئی 60-65 ایئر کی خاتون ہے اور انہوں نے جناب جو ہے شوخ کلر کے کپڑے پہن لیے, انہوں نے جناب لڑکیوں کی طرح میک اپ کر لیا, تو لوگوں نے کہنا ہے جی بوڑھی گھوڑی لال لگام, کیونکہ اسٹینڈرڈ بیہیویئر نہیں. اسی طرح آرگنائزیشن میں طے شدہ ہے کہ ٹائی لگانی ہے, آپ نے سوٹ پہننا ہے, اور اگر آپ یہ نہیں پہنتے تو کویسچنیبل ہے. اسٹینڈرڈ بیہیویئر سے آپ ہٹ کیسے سکتے ہیں جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہماری میٹنگ ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سمبلز یا سمبولک ایکشنز, یہ سمبل بھی بڑی عجیب چیز ہے. یہ وہ باتیں کہہ جاتے ہیں جو باتیں عام الفاظ میں کہی نہیں جا سکتی. مثال کے طور پہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کی دادی آپ کو سٹوری سناتی تھی, جیسے کہ میری دادی چڑیا اور کوے کی کہانی بہت سناتی. اسی طرح بہت ساری کہانیاں آرگنائزیشن میں سنائی جاتی ہیں, لیکن چڑیا اور کوے کی کہانی کم از کم ہم نے 150-200 دفعہ سننی ہوگی. لیکن آرگنائزیشن میں ہم کہانی بار بار سننا نہیں چاہتے, اس لیے وہ سٹوری کو سمبل بنا دیتے ہیں, اور سمبل بار بار دیکھتے رہو, سٹوری کو یاد کرتے رہو. اور سمبل بہت بہت بڑی باتیں کنوے کرتا ہے. میں یہاں لاہور میں رہتا ہوں, تو میں نے ایک دفعہ ایک رکشے والے سے پوچھا کہ بھائی تم نے پیچھے پینٹ کیا کرایا ہو, تو اس نے پیچھے ایک یہ سائن بنایا ہوا تھا. یہ کیا چیز ہے جی؟ یہ ہارٹ سائن ہے جی, اس نے ایسا ہارٹ بنایا ہوا تھا. تو ہارٹ کا مطلب رکشے کے پیچھے بننے کا یہ ہے کہ رکشے والے بھیا کو محبت ہو گئی ہے, ہی از انوالو ان لو وتھ سم ون. اچھا لیکن اس کے اندر ایک تیر بھی لگا دیا ہے جی, صرف تیر لگا, بلڈ نکل رہا اور نیچے ایک پیالہ پڑا جس میں بلڈ اکٹھا ہو رہا. ٹھیک ہے جی, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ رکشے والا دل جلا ہے, اس نے کس سے محبت کی تھی, اس میں اس کو دھوکا ہوا تھا, اور اس کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ چکا ہے, اور اب یہ دل ٹوٹ بندہ ہے. ٹھیک ہے جی, اب یہ دیکھیے یہ ایک سمبل ہے, کنویئنگ ایوری تھنگ, ہر چیز سمبل کنوے کر رہا ہے. لیکن بھائی بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ سمبل آرگنائزیشن میں بھی ہوتے ہیں, سمبل آرگنائزیشن میں بھی ہوتے ہیں. اچھا وہ کیسے, اور وہ سمبل سٹوری بتاتے ہیں کیسے, ذرا سوچئے. ایک بندہ 5 فٹ 4 انچ ہائٹ ہے, کوئی لمبی ہائٹ نہیں, لیکن اس کے سامنے اتنی بڑی ٹیبل پڑی ہوئی ہے, اور تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 10 feet long and 4 feet in width, اور وہ اس کے سامنے پڑی ہوئی ہے, اور بندہ سارا بیچارہ 5 فٹ 4 انچ کا ہے. تو بھائی اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ بڑا آدمی ہے, اس کو سلوٹ کرو, یہ بڑا آدمی ہے, اس کو سلوٹ کرو. یہ یا تو سی ای او ہے یا چیئرمین ہے, ٹھیک ہے جی, اور یا ہی کمپنی سیکرٹری ہے. تو بھائی اس کا احترام کرو, کیونکہ یہ سمبل بتا رہا ہے کہ اس کا احترام کرو. پھر اس کی گاڑی کے لیے جناب ایک اسپیشل وہاں پہ پارکنگ پلیس ہے, اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ پارکنگ سپیس ان صاحب کی ہے, خبردار یہاں کسی نے گاڑی کھڑی کی. تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے آدمی ہیں, ان کو رسپیکٹ دینی ہے, یہ سمبل ہے. تو آرگنائزیشن میں یہ سمبل ہوتے ہیں. کیا خیال؟ تو میں بہت چھوٹا تھا, ایک مووی مجھے بڑی پسند تھی, وہ انڈین مووی تھی. تو وہ مووی جو ہے اس کی پسند ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس میں ایلیفینٹ تھے, لائنز تھے. وہ اس کا نام تھا ہاتھی میرے ساتھی. رجیش کھنہ ایک پرانا ہیرو ہوتا تھا, اس کی مووی تھی. تو اس میں ایک گانا تھا, میں نے بچپن میں سنا تھا, اس کا مطلب اب سمجھ آیا مجھے.
اتنی عمر میں جا کے. گانا ہی بڑی ڈیپتھ والا. گانے کے بول میں آپ کو سناتا ہوں. بول کچھ یوں تھے کہ دنیا میں رہنا ہے تو کام کر پیارے. میں بولتا ہوں, ریپیٹ کرتا ہوں, دنیا میں رہنا ہے تو کام کر پیارے, کام چھوڑ سب کو سلام کر پیارے, کام چھوڑ سب کو سلام کر پیارے, ورنہ یہ دنیا جینے نہیں دے گی, کھانے بھی نہیں دے گی اور پینے بھی نہیں دے گی, یعنی دونوں کام. تو اب سمجھ آیا کہ بھائی یہ جو بڑی میز والا بندہ ہے نا, اس کو سلام کر لو, اور یہ جو سی او صاحب کی گاڑی ہے نا, اس کے پاس اپنی گاڑی کھڑی نہ کرو, نہ آگے نہ پیچھے, ٹھیک ہے, ورنہ وہی بات کہ دنیا کھانے بھی نہیں دے گی اور پینے بھی نہیں دے گی. تو یہ ہوتے ہیں بھائی سمبلز, جس کو اللہ عزت دے رہا ہے تم بھی اس کی عزت کرو. تو اب پہلی بات یہ ہو گئی کہ سیٹ آف نارمز, اسٹینڈرڈ بیہیویئر. تو ہمیں اسٹینڈرڈ بیہیویئر کے اندر رہنا ہے, اسی کے اندر کام کرنا ہے. دوسری بات سمبلز. اب آگئی بات کتنی, شیئرڈ ویلیوز اینڈ بلیفس. اب آپ کہیں گے سر شیئرڈ ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں یار, بڑی چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کا مطلب بہت بڑا. اسکول میں کچھ باتیں لکھی ہوتی تھیں ہمارے. اسکول میں لکھا ہوتا تھا دیواروں پہ, ہمیشہ سچ بولو, ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر لکھا ہوتا تھا بزرگوں کا احترام کرو. اچھا, اسی طرح لکھا ہوتا تھا آلویز اسپیک ٹروتھ, کیئر یور ایلڈرس, ٹھیک ہے جی, کیئر دا سینئر سٹیزنس. تو وہ پہلے ہمیں یہ خبر ہوتی تھی, یعنی ہمیں اس بات کا پتہ چلتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ, یعنی جب یہ ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اچھا سچ بولنا ہے, بزرگوں کا احترام کرنا ہے, لیکن گریجولی وہ باتیں پڑھ پڑھ کے روز پڑھ کے وہ کیا بن جاتا ہے, بلیف بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب دیکھیں, میں چھوٹا تھا, ایک دم اپنی والدہ سے پوچھا کہ اماں جی اللہ کتنے ہوتے ہیں؟ اماں جی نے کہا بیٹے اللہ صرف ایک ہوتا ہے, اللہ تو ایک ہے, اللہ از اے یونٹی. اچھا اللہ ایک ہوتا ہے, اس وقت تو تعجب ہوا. لیکن گریجولی وہ بات ہوتے ایک عقیدہ بن گئی. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تو جس سے ہی مدد مانگتے ہیں, تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے, چونکہ تو اکیلا ہے, تیرے جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ کیا ہوا, عقیدہ بن گیا نا جی. اسی طرح جب جھوٹ بولتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ یار وہ ماسٹر صاحب نے KG1 میں کہا تھا بیٹا سچ بولنا ہے. ہم ایک بہت بڑی ورکشاپ پہ گئے, وہاں پہ ایک گورا تھا. اس گورے نے کہا کہ میں نے ایک جگہ بہت مہنگی ورکشاپ اٹینڈ کی تھی کہ ہاؤ ٹو میک اے گڈ برانڈ, ہاؤ ٹو میک اے گڈ بزنس. تو اس نے کہا تھا وٹ از دا بزنس پالیسی ٹو اچیو گڈ بزنس. یہ تھا اس کا نام آرگنائزیشن کا, سوری ٹائٹل اس کانفرنس کا جس میں وہ گیا تھا کہ پالیسی. تو اس کے بتایا اس نے کیا لکھا تھا, اس نے کہا کہ سب سے بڑی پالیسی ہے آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. ہر کاروبار کی بیسٹ پالیسی آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. یو سی, ایک بندہ پاپڑ لگاتا ہے, دہی بڑے لگاتا ہے, ایک بندہ جو ہے پائے لگاتا, ایمانداری سے کام کر رہا ہے, اس کا نام ہے, برانڈ بن گیا فضل حق. ٹھیک ہے جی. ہاؤ, بیکاز ریزن, ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح دہلی کی ایک نہاری بڑی مشہور ہے, ٹھیک ہے جی. کراچی کی ایک بڑی مشہور ہے. اچھا, ہمارے ہاں لاہور میں کراچی نہاری بڑی مشہور ہے. سو یو سی کیا ہے کہ نام بن جاتے ہیں جب ایمانداری سے کام ہوتے ہیں. تو بچوں وہ کیوں, ویلیوز ہمیں بلیف میں کنورٹ ہو جاتی ہیں اور پھر ہم انہیں اسی طرح مانتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ اس پہ ہمارا یقین ہو جاتا ہے. یہ آرگنائزیشن بھی اس طرح کی ویلیوز سیٹ کرتی ہیں. مثال کے طور پہ یہ ہمیں کہتی ہیں کسٹمر از آلویز رائٹ. ہمیں اس کا مطلب سمجھ آتا ہے کہ کسٹمر کے آگے کبھی ہم نے اس کی رائے کو ٹوٹلی ریجیکٹ نہیں کرنا, کنڈیم کرنا ہے اس کی بات کو کہ سر آپ زیادتی کر رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں, لیکن کبھی یہ نہیں کہنا
یو آر ٹیلنگ اے لائی. بیکاز ہماری آرگنائزیشن نے ہمیں کیا سکھایا ہے, کسٹمر از آلویز رائٹ. یہ ویلیو ہے. ویلیو کیا بن جائے گی؟ بلیف بن جائے گی. تو ویلیوز بلیف بن جاتی. زندگی میں ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے, تو آرگنائزیشن انہی ویلیوز کو ہمارا بلیف بنا دیتی ہیں. تو بچوں تینوں باتیں ہو گئیں کہ سیٹ آف نو اسٹینڈرڈ بیہیویئر, معیاری رویہ کیا ہے, ٹائی لگانی, سوٹ پہننا, سمبلس, کار بڑی گاڑی, بڑی ٹیبل, کمپنی کا انسیگنیا, یہ سمبلز ہوتے ہیں اور یہ ہمیں بہت بڑا میسج کنوے کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی رسپیکٹ کرنی ہے آپ نے. اور اس کے بعد آتی شیئرڈ ویلیوز اور بلیف. اور شیئرڈ ویلیوز کیا ہوتی ہیں شابش؟ وہ ویلیوز جو عام ہمیں لکھی مل جاتی ہیں دیواروں پہ, لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے خطاط پہ لکھی ہوتی ہیں, لیکن بعد میں ہمارا بلیف بن جاتی ہیں. مجھے یاد ہے میں ایک کالج میں پڑھاتا تھا, اس کا نام غالباً دیٹس نیم از پاپولر نیم سی ایف ای کالج. تو وہاں پہ لکھا ہوتا تھا کہ ایٹیچیوڈ از اے اسمال تھنگ. ایٹیچیوڈ بہت چھوٹی چیز ہے, بٹ میک اے بگ ڈفرنس. ایٹیچیوڈ بہت چھوٹی چیز ہے, لیکن ایٹیچیوڈ بہت فرق ڈال دیتی ہے زندگی میں. میں ایک بندے سے ملا تو میں نے انہیں پوچھا کہ جی آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا ایٹیچیوڈ ہے. میری ایک رائے ہے کہ کبھی بھی انسان کے پاس پڑھنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہوتا. کیا وہ کہے جی 2 گھنٹے ہوں گے تو پڑھوں گا, 4 گھنٹے ہوں گے تو پڑھوں گا. تو میں نے کہا آپ نے کامیابی اتنی بڑی کیسے لے لی؟ انہوں نے کہا جی بھائی بات یہ ہے کہ میں اگر کہیں جا رہا ہوں اور 10 منٹ باقی ہیں تو میں کہتا ہوں اس 10 منٹ میں بھی ایک ڈیفینیشن ہی پڑھ لو, کچھ نہ کچھ تو ملے گا. تو وہ جب 10 منٹ کے چنکس میں اویل کرتا ہوں, اس کی وجہ سے آج میں سی اے کوالیفائڈ بھی ہوں, آئی سی ایم اے کوالیفائڈ بھی ہوں, اور سی ایف اے کوالیفائڈ بھی ہوں. تینوں آئے اس نے کیے ہوئے, سی ایم اے بھی کیا ہوا ہے, سی اے بھی کیا ہوا ہے, اور سی ایف اے بھی کیا ہوا ہے. تو کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے چھوٹے چھوٹے وقت سے ایٹیچیوڈ میک اے بگ ڈفرنس. ایک چارٹیڈ اکاؤنٹنٹ تھے, وہ آئی سی ایم اے, وہ ہی واز کوالیفائڈ فرام لاہور. لاہور میں انہوں نے سی ایم اے کیا تھا, یہیں فیروز پور روڈ پڑھنے جاتے تھے, کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ تھے. بعد میں انہوں نے انگلینڈ جا کے آئی سی ڈبلیو ای سے پھر کر لیا سی اے, اور پھر ایگزمپشنز لے لی نا, بہت ساری ایگزمپشن مل جاتی ہیں یہ اگر آپ سی ایم اے کوالیفائی کر لیں. پھر وہ بعد میں کینیڈا چلے گئے, تو وہاں جا کے انہوں نے سی پی اے کے پیپر دیے. تو میں نے ان سے کہا جی آپ کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میرا ایک ایٹیچیوڈ بن گیا تھا. میں نے کہا یار ایٹیچیوڈ کیسے بن گیا تھا جس کی وجہ سے آپ نے اتنی بڑی کامیابی لے لی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یار بات اصل میں یہ ہے کہ میں لاہور پرانی نارکلی کے پاس ایک جگہ پہ کرائے پہ رہتا تھا. میرے والد اور والدہ کا انتقال ہو گیا تھا جب میری عمر 6 سال کی تھی. تو بہرحال میں ککس کھاتا کھاتا میٹرک کر گیا. پھر اس کے بعد میں جی ٹی ایس ایک ہوتی تھی بس سروس, وہاں کنڈکٹر لگا. میٹرک کی تو انہوں نے ٹکٹنگ پہ لگا دیا. پھر اس کے بعد وہ پیکیجز میں چلے گئے. پیکیجز بڑا پرانا ادارہ ہے, وہاں انہوں نے ایف اے کیا, بی اے کیا. اچھا اس کے بعد انہوں نے, اس زمانے میں بی اے کے بعد لوگ سی ایم اے شروع کرتے تھے, انہوں نے سی ایم اے شروع کیا, پھر غالباً سی ایم اے کوالیفائی کیا, پھر انگلینڈ چلے گئے. اچھا تو میں نے کہا جی چینج کہاں سے آئی آپ کے اندر, آپ تو ایف اے بی اے یہ تو کر ہی رہے تھے, یہ بھی بڑی بات. میں کہا یار ایک جوتا تھا بڑا پسند تھا مجھے, اس کو کھیڑی کہتے تھے, بڑی مہنگی کھیڑی تھی, کہتے 21 روپے کی تھی اس زمانے میں, اور وہ 21 روپے مجھے جمع کرنے تھے. میں نے کر لیے, 3 ہفتے لگ گئے, 4 ہفتے جمع ہو گئے. اگلے ماہ جب لینے گیا تو انہوں نے کہا اٹ از آؤٹ آف اسٹاک, یہ آؤٹ آف اسٹاک. انہوں نے کہا اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے زندگی یہ نہیں جینی, آئی ہیو ٹو میک اے بگ ڈفرنس, مجھے عام لوگوں سے اپنے آپ کو منفرد کرنا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک جوتا بھی نہیں آپ خرید سکتے؟ بہرحال اس سے ان کا ایٹیچیوڈ بنا, آگے بڑھے. میں نے کہا جی اچھا پھر آپ کیا کرتے تھے؟ کہتے یار کرتے یہ تھے کہ جب پیپر آتے تھے تو جاب بھی کرنی ہوتی تھی, ساتھ پڑھنا بھی ہوتا تھا.
تو کرتے یہ تھے کہ پیپروں کے قریب جا کے نا اپنی ٹنڈ کرا لیتے تھے، بال ہی اڑا دیے سارے. تو اچھا بال اڑا دیے تو پھر کیسے کام گئے؟ انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں کرتا یہ تھا کہ بال اڑا دیا، اب میں گنجا ہوں، نہ تو کسی سے ملوں گا نہ کوئی مجھے ملنے آئے گا. 2 مہینے آرام سے کام کریں گے، پیپر دیں گے، تب دس از واٹ دا وے. اینی وے واپس چلتے ہیں جی. تو بات یہ ہے کہ کچھ سیٹ نارم اور بیہیویئر ہیں، ٹھیک ہے جی. دوسری طرف سمبلز ہیں جو بتاتے ہیں عزت کس کی کرنی ہے، اور ویلیوز ہیں جو بعد میں ہمارے کیا بن جاتی ہیں؟ بلیف بن جاتی ہیں. اب یہاں پہ یاد رہے کہ بیہائنڈ جو کام کر رہی ہیں وہ ویلیوز ہیں، assumption ہے، بلیف ہے، ٹھیک ہے نا جی. لیکن اس سے بنتا کیا ہمارا؟ بیہیویئر. یہی تو بات میں نے کہی ہے کہ ایٹیٹیوڈ از اے اسمالر تھنگ بٹ میک اے بگ ڈفرنس. کہ پیچھے ایٹیٹیوڈ ہے، ویلیوز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نارمز ہیں، اور آگے وہ جا کے کیا بناتی ہیں؟ آپ کا بیہیویئر. اور وہ بیہیویئر اگر اچھا ہے تو گولز اچیو ہوں گے، اور نہیں ہے تو گولز اچیو نہیں ہوں گے. تو یہ ہے وٹ کلچر ریئلی میٹرز. کلچر کیا میٹر کرتا ہے. اب آگے چلتے ہیں تو بات آ جاتی ہے اس کے حوالے سے. اگر میں پوچھوں کتنا سمجھ آیا تو بہتر یہ ہے کہ یہ سوال حل کر دو، پتہ لگ جائے گا. کیا جی؟ explicit or implicit fundamental dash concept and principle that underlie the culture of an organization which guide decision and behavior of its employees, management and members. یہاں کون سا ورڈ میں فٹ کروں؟ کانسیپٹ فٹ کر سکتا ہوں، آئیڈیاز فٹ کر سکتا ہوں، امپریشن فٹ کر سکتا ہوں، یا بلیف فٹ کر سکتا ہوں؟ کیوں بچوں؟ اچھا بچوں، تو سب بچوں نے بی چوز کیا ہے. دس از بین کالڈ دا بلیفس. دیٹس اے رائٹ آپشن جی، بالکل رائٹ لیا. اچھا بچوں، تو یہ ہو گیا جی آپ کا ایک سائڈ مکمل ہو گئی. اچھا آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک اور سوال، ایک اور حل کر لیتے ہیں. دی ڈائیگرام بلو شوز فار دا ایوری پرسن بہیویئر ڈریون بائی دا ایموشن اینڈ فیلنگس بائی دیئر تھاٹس اینڈ ڈیٹ. تو ڈائیگرام کو سوری میں نے پیسٹ کرنی بھول گیا، لیکن کہتا ہے کہ شوز ایوری پرسن بہیویئر از نہیں، یہ میں کاٹ دیتا ہوں. shows every person behavior driven by their emotions, feelings and by their thoughts and dash. تو تھاٹس کے آگے کیا لگاؤں؟ کانسیپٹ لگاؤں، آئیڈیاز لگاؤں، امپریشن لگاؤں؟ تو آپ دوبارہ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ بھی بلیف فٹ ہوتا اور کوئی چیز فٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ تو سی آپشن ہے. دانیال صحیح کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. عثمان غلط بتا گیا آج بھی نہیں، میرا حال پچھلے والے کی بات کر رہا ہوئے گا. تو یہ بچوں یہاں تک بات ہو گئی ہماری. اب یہ ہے جی ہمارا جس کو ہم نے کہا جی ہمارے ایم سی کیوز ہیں. اب آگے چلتے ہیں تو بات آ جاتی امپورٹینس آف آرگنائزیشن کلچر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. دیکھیے بچوں بات یہ ہے کہ آرگنائزیشن کلچر بڑا امپورٹنٹ ہے. وجہ یہ ہے کہ آرگنائزیشن کلچر ہمیں ایک یونیک آئیڈینٹی دیتا ہے. لباس، بات کرنے کی تمیز، یہ سب ہمیں کون سکھاتا ہے؟ کلچر سکھاتا ہے. کلچر ہمیں جو ہے کمیونٹی گفٹ دیتا ہے، دوست دیتا ہے جن کے درمیان ہم رہتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. کلچر ہمیں شیپ اپ کرتا ہے ہماری پرسنالٹی کو. ہم جس طرح کے کلچر میں رہتے ہیں اس طرح سے کھانا پینا، دیکھنا، پہننا اور فیسٹیولز کو انجوائے کرنا، ایکٹیویٹیز کو انجوائے کرنا، یہ سب ہمیں کون سکھاتا ہے؟ ہمارا کلچر سکھاتا ہے. تو کلچر ہمارے لیے اہم ہے چونکہ ہمیں یونیک آئیڈینٹی دیتا ہے. بلوچی، پنجابی، آئی بی ایم کا ورکر، یونیک کا ورکر یا کمپیکٹ کا ورکر یا یونیلیور کا ورکر، تو ہمیں یونیک آئیڈینٹی دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے اندر جو ہے ہماری کمیونٹی اور دوستی کو مینشن کرتا ہے، اور یہ ہمیں کھانا پینا، پہننا، بات کرنا سب کچھ سکھاتا ہے. اس لیے کلچر بہت اہم ہے. اگر یہ نہ ہو تو ہم ہر وقت یہی سوچتے رہے پتہ نہیں یہاں کھانا مناسب ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہاں چائے پینا مناسب ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہاں یہ بات کرنا مناسب ہے کہ نہیں ہے. کلچر ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے.
تو وی لرن ایوری تھنگ کلچر، ہمیں کلچر ہر چیز سکھاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ a good culture in an organization، ایک آرگنائزیشن میں اگر اچھا کلچر ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ اچھا کلچر وہ ہے جو ٹیلنٹ کو اٹریکٹ کرے، ٹیلنٹ اٹریکٹر. آپ کہیں گے سر ٹیلنٹ اٹریکٹر کیسے ہو سکتا ہے، ذرا سمجھائیں. یار کون سی مشکل بات ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے. آپ کو میں 3 آرگنائزیشن کا نام دیتا ہوں، آپ کس میں کام کرنا پسند کریں گے؟ پراکٹر اینڈ گیمبل، ریکٹ اینڈ کولمن، ٹھیک ہے جی، انور پلس بلا. کس میں پسند کریں؟ تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ آپ انور پلس بلا کو، سر یہ نہیں، کون سی چوز کریں گے؟ تو آپ میں سے اکثر بچے کمنٹس میں کہہ رہے ہیں سر ریکٹ اینڈ کولمن. کچھ بچے کہہ رہے ہیں سر پراکٹر اینڈ گیمبل. کیوں مجھے بتائیے. یہ ہو گیا نا ثابت. اس آرگنائزیشن کا کلچر کہیں آپ نے دیکھا ہے، اس کا کہیں کوئی امپلائی آپ نے دیکھا ہے، اس کے ہاتھ میں آپ نے ایک اچھی گاڑی کی چابی دیکھی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ آپ نے اٹریکٹیو پرسنالٹی کا لیپ ٹاپ دیکھا ہے. باقی بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو آپ نے فوراً فیصلہ کیا کہ نہیں مجھے یہی کام کرنا ہے. تو اچھا کلچر ٹیلنٹ اٹریکٹر ہوتا ہے. ایک اچھا کلچر ٹیلنٹ ریٹینر بھی ہوتا ہے. کہ ایک بندہ ہے، میرا ایک دور کا کزن ہے، بلکہ میری بیگم کا فرسٹ کزن ہے. تو ہی از ورکنگ ایز اے، وہ ہوتا ہے یار اس کو کہتے ہیں ہم لاجسٹک مینیجر ان پیپسی. بہت اٹریکٹیو سیلری ہے، میرا ہر مہینے باہر کوئی نہ کوئی ٹریننگ کرنے جا رہا ہوتا ہے. تو ایک دفعہ ہائر ہو گیا، اب وہ کہاں اس کو چھوڑے گا. تو اچھا کلچر یہ بھی ہوتا ہے جو ریٹین کرتا ہے، پھر اس کو جانے نہیں دیتا، لوگوں کو انگیج کرتا ہے، کہ فکر بانٹ دیتا ہے نا، کہ جیسے آپ ایک اچھی آرگنائزیشن میں کام کریں تو انہوں نے کہنا ہے کہ دیکھیں جیسے ہمارا ایک بچہ یہاں پہ لیکچر سن رہا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہاں پہ نام لے لیتے ہیں، جیسے کہ ہمارا جو دانیال سن رہا ہے لیکچر. تو دانیال کسی ملٹی نیشنل میں کام کرتا ہے یا کسی اچھی کمپنی میں. وہ کہتے ہیں دانیال صاحب آپ کے 10 بچے ہیں، سوری آپ کے 4 بچے ہیں، تو ان 4 بچوں کے اسکول کا خرچ، ان بچوں کے میڈیکل کا خرچ، ان بچوں کے تمام چیزیں، یا آپ کی فکریں ہماری ہو گئی، اور آج کے بعد آپ نے صرف ہماری فکر کرنی ہے، آپ کی ٹینشنیں ہماری ہوگی. ٹھیک ہے جی، آپ کی بیوی کا کاسمیٹک کا خرچہ، آپ کے بچوں کے شوز کا خرچہ، ہر چیز ہماری. یہ ہے اچھی آرگنائزیشن جو آپ کی فکریں لے لیتی ہے اور آپ کو کہتی ہے جی آپ صرف ہماری فکر کریں. ٹھیک ہے. چینجز دا ویو آف ورک، کام کرنے کا ویو ہی بدل دیں. وہ کام جو آپ کو برڈن لگتا ہے اس کام کو پلیئریبل بنا دیں. یہ بھی ایک آرٹ ہے. ہاں جی، یہ بھی ایک آرٹ ہے. آرٹ یو سی، میں جب مینیجر تھا تو میں ہر ایک 2 ماہ یا 6 ویک کے بعد اپنے امپلائیز کا ایک ٹور لے کے جاتا لازمن، تاکہ ان کو ایک دیکھے جی کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن اگر وقت گزر گیا اور زندگی کو انجوائے نہ کیا تو یہ بھول جائیں گے کہ ہمارا کوئی باس تھا. آج بھی وہ بچے کہیں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں یار مینیجر دیکھا تو اسے دیکھا کہ ہمارے آفس میں پانی آ گیا. تو وہ ایریا تھا ذرا نشیبی علاقہ تھا، بارش ہوئی پانی اندر آ گیا. چھوڑو یار، پانی کے اندر میں کھڑا ہوں، کھایا، انجوائے کیا. اس کے بعد میں نے اپنا کمپیوٹر اٹھایا، اس کو اوپر رکھا، چیزیں اٹھانی، انہوں نے بھی اٹھانی شروع کر دی. حالانکہ کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن فائدہ یہ ہوا، ایک کلچر سیٹ کرنے کی بات ہے نا. تو کلچر کام کو ایک انٹرسٹنگ کام بنا دیا جائے. کریٹ گریٹر سائنرجی، ایک دوسرے کی پرفارمنس کو بڑھا کر ایک گریٹر سائنرجی کریٹ کی جائے. تو آپ دیکھیں کہ اس سے بڑا کام جو ہے آرگنائزیشن کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے اپنا برانڈ بیچ لیا، اپنا پروڈکٹ بیچ لیا. نو نو، ہر امپلائی کا انڈیویجول آبجیکٹو بھی اچیو ہونا ضروری ہے، تاکہ ہم یہ کہیں کہ ہاں یار کچھ ون کیا ہے. تو پھر دل جیتے جاتے ہیں.
پھر انسان واقعی دل جیت جاتا ہے. تو یہ ہے وہ چیزیں جس کی ہم بات کر رہے تھے. اب آ جاتے ہیں آپ اس طرف کہ دیکھیے اسٹرانگ کلچر کے اپنے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں. اسٹرانگ کلچر کا سب سے پہلا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اسٹرانگ کلچر جو ہے نا اس میں کمیونیکیشن بڑی اوپن ہوتی ہے. ہم کھل کے بات کرتے ہیں, کوئی فیلنگ چھپاتے نہیں ہیں. کمیونیکیشن آرگنائزیشن میں مقصد ہوتا ہے ایک تو فارمل, جو ضروری انسٹرکشن ہے ہر بندے کو پہنچے, اور دوسری ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ دل میں اگر کوئی بات ہے تو وہ چھپی نہ رہے, وہ کھل کے سامنے آ جائے تاکہ اس کا ازالہ کیا جا سکے, اس سے ڈیل کیا جا سکے. یہ ضروری بات. اس کے بعد آ جاتا ہے پرووائڈ فریم ورک فار سوشل آئیڈینٹی اینڈ سینس آف بلونگنگنیس, کہ ایک سوشل آئیڈینٹی اور سینس آف بلونگنگنیس ہو کہ میرا تعلق پیکیجز کے ساتھ ہے, میرا تعلق جو ہے وہ فلاں فلاں آرگنائزیشن کے ساتھ ہے. اگر زندگی میں کوئی مشکل وقت آیا تو میری آرگنائزیشن مجھے اکیلا چھوڑ کے جانے والی نہیں ہے. میری آرگنائزیشن ہر صورت میرے ہر معاملے کی کیئر کرے گی. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جو کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر صورت ہر آرگنائزیشن جو اس کا خیال رکھے. اور یہ ہے, جیسے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. میں نے ایک دفعہ ایک سیکورٹی گارڈ سے پوچھا کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی, چور آیا تھا تیرے پاس گن تھی, اس کو پکڑ لیتا. کہتا سر گن تو ہم چلا دیتا, لیکن گن چلانے کے بعد جب وہ مر جاتا تو پیچھے مجھے چھڑانے کوئی نہیں آتا. سمجھ آ رہی بات کی؟ مطلب گولی تو چلا کے میں ڈاکو کو گرا دیتا, لیکن سر ڈاکو کو گرانے کے بعد جب پولیس مجھے لے کے جائے گی تو پیچھے چھڑانے والا کوئی نہیں آئے گا. تو پھر پرفارم کیسے ہوگا؟ پرفارم تو تب ہوگا کہ جب یہ کہا جائے سیکورٹی گارڈ کو کہ بھیا تیرے ہاتھ سے اگر بندہ مر گیا تو نے فکر نہیں کرنی, تیرے گھر کا کھانا بھی ہوئے گا, تجھے چھڑانے بھی آئیں گے, تیری ضمانت بھی ہوگی, تو پھر وہ گولی چلائے گا, ورنہ وہ گولی نہیں چلائے گا. تو یہ ایک سینس آف بلونگنگنیس ہو, آئیڈینٹی ہو, پتہ چلے یار یہ لوگ ہیں کوئی. اور اسی طرح ریڈیوس ڈفرینسز امانگ دا گروپ ممبرس میں اختلافات ہوتے ہیں. دیکھیں انسان کی تو عادت ہے نا, تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے, نظریات ٹکرا جاتے ہیں, انسان کی سوچ ٹکرا جاتی ہے, لہٰذا اس کے اوپر ورک آؤٹ مسلسل ہونا چاہیے, ڈفرینسز اور اختلافات ختم ہونے چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ ایسی ویلیوز پروموٹ کی جائے, ایٹیچیوڈ پروموٹ کیا جائے جو اسٹرینتھن کرے, ڈومیننٹ, سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, بیک بائٹنگ نہیں کرنی, ایک دوسرے کی برائی نہیں کرنی, ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کسی قسم کی ناراضگی نہیں رکھنی. تو یہ بڑی ضروری بات ہے, اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ اس حوالے سے کہ جی آپ پروموٹ کیجئے اچھی سوچ کو, بیک بائٹنگ نہ ہو, ابیوزنگ نہ ہو. چونکہ جب یہ چیز ہوتی ہیں تو پھر مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جی ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کیسے ہوگا. اس لیے اچھی ویلیوز کو پروموٹ کرنا چاہیے اور روکنا چاہیے, بری ویلیوز کو روکنا چاہیے. اب آپ کہیں گے سر اسٹرانگ کلچر کی بات کر رہے ہیں, اسٹرانگ کلچر ہے کیا؟ یار موازنہ کر لیتے ہیں آمنے سامنے رکھ کے, اسٹرانگ اور ویک کلچر میں کیا فرق ہوتا ہے. دیکھیے اسٹرانگ کلچر ایک ایسا کلچر ہوتا ہے جہاں پر کوالٹی آف ورک کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے, کوالٹی آف ورک کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے. دوسری چیز یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ جو کوالٹی آف ورک یہاں اہم ہوتا ہے کہاں پہ؟ جہاں اسٹرانگ کلچر ہے. اور یہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ کوالٹی آف ورک بڑا اہم ہے, لیکن جو آرگنائزیشن میں ویک کلچر ہوتا ہے وہاں کوالٹی صرف ٹاپ مینیجر کو ہی پتا ہوتی ہے, اور جنہوں نے کوالٹی پروڈیوس کرنی انہیں اس کا علم ہی نہیں ہوتا. یہ ویک کلچر ہے. اسٹرانگ کلچر یہ ہے کہ جو بات سینئر کو پتا وہ جونیئر کو بھی پتا ہونی چاہیے کہ جی کوالٹی کیسے ہوگی. تو اس کا مطلب ہے اسٹرانگ کلچر وہاں ہے جہاں کوالٹی کا احساس اوپر بھی ہے اور کوالٹی کا احساس نیچے بھی. آگے چل کے جیپنیز کے حوالے سے میں آپ کو تھیوری پڑھاؤں گا, یہ جیپنیز گاڑیاں ہیں نہیں کوالٹیٹیو ہو گئی, تو اس کے اوپر میں آپ کو اوچی کی تھیوری پڑھاؤں گا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا معاملہ ہے اس کے اندر. تو آپ دیکھیے کہ کوالٹی اوپر سے جب کہا جائے تو نیچے والے کو پتا ہونی چاہیے کہ میں نے کوالٹی دینی ہے, اور صرف اوپر والے کو پتا اور جس نے اس کوالٹی کو ڈیلیور کرنا ہے اسے پتا ہی نہیں ہے, تو کوالٹی کہاں سے آئے گی. دوسری چیز یہ کہ ایوری یونٹ آف پروڈکٹ دے پروڈیوس آف سیم کوالٹی,
ہر گاڑی کی سیم کوالٹی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک چیز کی کوالٹی دوسری سے انٹائرلی ڈفرینٹ ہو, تو پھر کیسے آپ کہیں گے کہ آپ ایک اچھی کمپنی, پھر تو آپ کا برانڈ نہیں ہوا. اب میں آپ بتاتا ہوں کہ میں نے پہلی گاڑی الحمدللہ خریدی تھی 2005 میں, سوزوکی مہران میں نے خریدی تھی. آپ یقین کریں اتنی کو اعلیٰ گاڑی تھی وہ, ابھی بھی ہے میرے پاس, یہ باہر کھڑی ہے, اب بیگم میری چلاتی. اس کو میں نے جی سی او سی فیصلہ آباد پڑھاتا تھا, گفٹ بھی جاتا تھا گجرانوالے اور بڑی جگہ میں جاتا تھا, جس کو میں لے جاتا تھا. میں نے 2.25 لاکھ کلومیٹر چلائی. پھر اب اس کا انجن جو ہے نا وہ ٹھیک کروایا, وہی جینین انجن ہی چلتا رہا. اب ایک دفعہ پہلی دفعہ انجن اب میں نے ریپیئر کروایا. اور جب میں اس کو لے کے نکلتا ہوں تو 2-4 بندے ہمیں بیچتے ہیں, یار گاڑی بیچنی. لیکن اس کے بعد میں نے اسی سال مجھے ایک گاڑی اور لینی تھی اپنے لیے. میں نے 2006 دسمبر میں میرا حال ہے میں نے کلٹس خریدی, اور اس کلٹس نے ابھی بھی میرے پاس ہے. اس کلٹس نے آج تک مجھے کئی موقعوں پہ تنگ کیا ہے. اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے والو سیٹ نہیں ہوتے. جب میں تھروٹل دیتا ہوں کبھی تیز چلتی کبھی سلو, کبھی صحیح چلتی رہتی 2-3 دن, اور کبھی وائبریشن کرتی. ابھی میں نے ایک مکینک سے پوچھا, اس نے کہا سر اس میں ایک پیدائشی نقصہ, اس کا کاربیٹر خراب ہے, اس کا کاربیٹر نیا ڈالا. انجن بھی کرایا, بڑا کچھ کیا میں. اس کے بعد پھر میں نے سوزوکی نہیں خریدی. اب میں نے گاڑی چاہیے تھی, ایک گھر والوں سے کہہ بھی دیا تھا, تو بڑی مشکل. ایک تو آپ کو پتا ہے ٹیچرز کی سیلری اتنی اچھی نہیں ہوتی, آپ کو پتا ہے ہم ذرا ماڑے لوگ ہوتے ہیں, بس ذرا مناسب سے ہی ہمارے وسائل ہوتے ہیں. بس عزت تو الحمدللہ کافی ہوتی ہے, لیکن آپ پتا ہے وسائل. تو اب بھی میرا حال میں نے لاسٹ ایئر ستمبر میں بڑی مشکل ایک ہونڈا سٹی لی, وہ 2015 ماڈل کی. لیکن ہیل آف ڈفرنس. پھر مجھے سمجھ آیا کہ یار گاڑی میں کتنا فرق ہوتا ہے, لیکن اس کا ہر یونٹ ایک جیسا ہونا چاہیے نا. اب دیکھیں دوسرے کلٹس والے سے میں نے پوچھا, اس نے کہا یار ٹھیک ہے. تیسرے سے پوچھا, نہیں یار میں تو تیرے سے بھی تنگ ہوں. تو ہر یونٹ تو مختلف تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال آپ سوزوکی نے بہت اپ ڈیٹ کیا اپنے آپ کو, ای ایف آئی کر دیا, الیکٹرانک فیول انجیکشن میں آئے, تو ہر یونٹ ایک جیسا ہونا چاہیے. لیکن جہاں پہ کلچر ویک ہوگا وہاں پہ ہر پروڈکٹ جو مختلف ہوگا. ایک شرٹ بڑی ہے, ایک چھوٹی ہے, ایک دائیں جا رہی ہے, ایک بائیں جا رہی ہے, ایک کا لیفٹ شولڈر بڑا, ایک کا رائٹ شولڈر بڑا. اور اسٹرانگ کلچر میں ورکر انجوائے دیئر جاب, وہ اپنی جاب کو انجوائے کرتے ہیں. انہیں جا کے کہنا پڑتا ہے, وہ اسٹینڈرڈ فالو کرتے ہیں, انہیں جا کے کہنا پڑتا ہے بھائی 5 بج گئے, جاؤ گھر جاؤ, دکان بند کرنی ہے, جاب بند کرنی ہے, آفس بند کرنا ہے. اور جہاں ویک کلچر ہوتا ہے وہاں پہ لوگ صرف جاب ہی کرتے ہیں, انجوائے کوئی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اللہ کرے 1 بجے کھانا کھا لیں, 3 بجے چائے پی لیں, وہ ٹائم گزارتے ہیں وہاں پہ. جبکہ اچھے کلچر میں وقت کا نہیں پتہ چلتا. جیسے ابھی آپ ذرا گھڑی دیکھیے, آپ کو لگے گا میرا لیکچر ابھی شروع ہوا تھا, جناب 1 گھنٹہ 40 منٹ ہو چکے آپ کو میرے ساتھ اٹیچ ہوئے. وہ وقت کا پتہ چلا آپ کو. اور یہ ہوتا ہے انٹرسٹ. تھینک یو ویری مچ بچوں. اچھا, اب بات یہ آ جاتی ہے کہ جو اسٹرانگ کلچر ہوتا ہے وہاں برانڈ ریکگنائز کیا جاتا ہے, اور جو ویک کلچر ہوتا ہے وہاں برانڈ کو سورس آف ارننگ سمجھا جاتا ہے. جب دل چاہا بیچ دیا, جیسے نرالا سویٹ نے کیا. تو یہ ہوتا ہے معاملہ. تو اب بچوں یہ ہے اسٹرانگ اور ویک کلچر کا فرق. اسٹرانگ کلچر میں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوالٹی پروڈیوس کرنی اوپر سے لے کے نیچے تک. ویک کلچر میں ٹاپ مینجمنٹ روٹی رہتی ہے, ورکرز کو پتہ ہی کوئی نہیں. اسٹرانگ کلچر میں ہر بندے کو پتہ ہے ہم نے ہر یونٹ ایک جیسا بنانا ہے. آپ فورڈ کمپنی دیکھ لیجیے, آپ بی ایم ڈبلیو کا نام کیوں ہے, مرسیڈیز کا نام کیوں ہے, ٹویوٹا کا نام کیا ہے, اور اس کو بھی چھوڑیے لکسس کا نام کیوں ہے, کیونکہ ہر یونٹ آپ نے جو لینا ہے بالکل دوسرے جیسا. اور جہاں ویک ہے کلچر وہاں ایک یونٹ اور ہے, دوسرا اور. جہاں اسٹرانگ کلچر ہے وہاں جاب انجوائے کی جاتی ہے, جاب کو عبادت سمجھا جاتا ہے. اور جہاں پہ ویک ہے وہاں پہ وقت گزارا جاتا ہے. جہاں اسٹرانگ کلچر ہے وہاں برانڈ سے محبت کی جاتی ہے, اس کے ساتھ لائلٹی رکھی جاتی ہے. اور جہاں پہ ویک ہے وہاں برانڈ کو سورس آف ارننگ سمجھا جاتا ہے, اور کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا. تو یہ ایک فرق ہے ویک اور اسٹرانگ کلچر. اسٹرانگ کلچر کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اسٹرانگ کلچر کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا. دیکھیے اسٹرانگ کلچر کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب ہم آرگنائزیشن میں چینج لانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے لیے ایک مشکل بن جاتی ہے, ہنڈرنس بن جاتی ہے. چونکہ لوگ اسٹرانگ کلچر کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ اپنے آپ کو جلدی چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب آپ کہیں گے کہ ڈس ایڈوانٹیج ڈیٹیل میں دیکھیے.
ایک تو بات یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی لائف کو ایک بیلنس کر چکے ہوتے ہیں، اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور معاشرہ بدلتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ 90s کے لوگوں کو دیکھیں گے، 1990s کے، وہ کہتے تھے وی ورک ٹو لیو، وی ورک ٹو سوری وی لیو ٹو ورک، وی لیو ٹو ورک، ہم زندہ ہیں کام کے لیے۔ لیکن 2005 6 7 آتے ہی نظریہ بدل گیا، لوگ کہتے ہیں وی ورک ٹو لیو، ہم زندہ ہیں، ہم کام کر رہے ہیں زندہ رہنے کے لیے، اور پہلے کہتے تھے ہم زندہ ہیں کام کے لیے۔ اب جو لوگ کہتے تھے ہم زندہ ہیں کام کے لیے، وہ سنڈے کو بھی کام کرتے تھے، سیٹرڈے کو بھی کرتے تھے، ریسٹ نہیں کرتے تھے۔ آج کا زمانہ جو ہے کہتے ہیں ورک اینڈ لائف میں ایک بیلنس ہونا چاہیے، کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں زندہ رہنے کے لیے، ہم زندہ نہیں رہ رہے کام کے لیے، تو ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ صبح 8 بجے کام کے لیے نکلے، ٹھیک ہے جی، 5 بج گئے، 6 بج گئے، اب 7 بجے آئے، تو آپ اپنے بچوں اور بیویوں کے ساتھ، سوری اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اب انجوائے کریں، کیونکہ آپ اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے، اس کے بعد آپ کا ایک بیلنس ہونا چاہیے، رات کے 4 5 6 آورس آپ کے پاس ریلیکسیشن کے لیے ہونے چاہیے۔ اسی طرح سملرلی این ایگزامپل وڈ بی لائک ایسٹ مین کا نام آپ نے سنا ہوگا کوڈیک کے حوالے سے، کہ جب چینج آیا تو وہ چینج کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا، وہ ہو گیا فوٹوگرافی اکوپمنٹ کا، جب ڈیجیٹل بیس پروڈکٹ آئے تو اس وقت چینج لانا مشکل ہو گیا۔ وہ کیا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا ہم جب چھوٹے تھے تو ایک کیمرہ ہوتا تھا جس کے اندر ہم رول ڈالا کرتے تھے، آپ جانتے ہیں نا وہ جو رول ہوتا ہے، ایک کیمرہ رول ہوتا تھا، 36 فریم ہوتے تھے اس کے اندر، وہ جو 36 فریم ہوتے تھے اس کے اندر اندر ہم نے جو ہے اپنا سارا کام چلانا ہوتا تھا، 36 فریمز کے اندر اندر ہم نے اپنا سارا کام چلانا ہوتا تھا۔ اب سارا کام جو 36 کے کے اندر ہم نے کرنا ہوتا تھا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منٹ، آپ کا سوال ہے بٹ did not mention by name. اچھا اچھا حارث، سوری آپ کا نام یار کہیں آگے پیچھے ہو جاتا ہوگا، ورنہ میں سب بچوں سے یکساں پیار کرتا ہوں۔ تو حارث I really like you, I really like you, you're my important student. میں آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں سب بچوں کو، انشاءاللہ you will see that in a few years you will qualify and I will be with you انشاءاللہ very soon۔ جیسے یہ حالات ٹھیک ہوتے ہیں we will get together انشاءاللہ، ویسی بات۔ اچھا بیٹا، بات کیا کر رہے تھے؟ بات یہ کر رہے تھے وہ ایک رول ہوتا تھا، ہم کیمرے میں ڈالتے تھے تو وہ 36 پکچر کھینچ کے وہ رول ختم ہو جاتا، وہ پھر ڈیولپ کرواتے تھے جا کے، پھر پرنٹ ہوتا تھا۔ جب ڈیجیٹل کیمرہ آیا تو یہ رول کا کہانی ختم ہو گئی۔ اب کیمرہ موبائل میں لگا ہوا ہے، آپ جتنی بڑی تصویریں کھینچے کوئی رول نہیں، ڈیجیٹلی تصویریں سٹور ہو جاتی ہیں۔ کوڈیک نے چینج نہیں کیا اپنے آپ کو، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، رول کا ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا، چونکہ جو ایکس رے بیس پکچر ہے اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتا۔ تو نتیجہ دنیا آگے نکل گئی، یہ چینج کو ابزارب نہ کر سکے، تو آج کوڈیک کیا بناتا ہے؟ ایم آر آئی مشین کے ایکس رے بناتا ہے، ایکس رے کی وہ فلم بناتا ہے، اسی طرح جو ہے ایکس رے مشین کے لیے بناتا ہے، سی ٹی اسکین کے لیے بناتا ہے، تو وہ بزنس پھر وائنڈ اپ ہو گیا ان کا۔ ظاہر ہے جب اب حالات کے ساتھ چینج ہوں گے۔ انہوں نے کیمرہ لانچ کیا تھا ایک، لیکن وہ بھی تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا، اتنی دیر میں جو ہے سونی سائبر شاٹ اپنی مارکیٹ بنا چکا تھا، اور 3 کمپیٹیٹر پہلے ہی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کا نام آپ نے سنا ہوگا یوشیکا، ایک کینن تھا، اور ایک اولمپس تھا۔ تو 3 پہلے ہی موجود تھے، اولمپس، یوشیکا اینڈ نائکون۔ تو نائکون بھی وہاں موجود تھا، اور وہاں پہ پھر نو کوڈیک کے لیے اپنا، اور پھر سونی سائبر شاٹ اتنی بڑی سکسس لے گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سونی سائبر شاٹ کے اندر سونی الیکٹرانکس میں ٹاپ کلاس تھا، آپ کو پتہ ہی ہے، اور اوپر سے لائکا کمپنی امریکہ کے اس میں لینز یوز ہوئے تھے، تو دونوں ہی چونکہ لیڈنگ کمپنیز تھیں، تو وہ برانڈ مارکیٹ میں آتے ہی ٹاپ و ٹاپ چلا گیا تھا۔ لیکن کوڈیک نہیں پھر اچیومنٹ اتنی لے سکا تھا کیمرے والی سائڈ پہ۔ اب اس کے بعد یہ کریٹنگ بیریئرز ٹو ڈائیورسٹی، یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈائیورس کام کرنے کے لیے، ڈفرینٹ پروڈکٹ بنانے کے لیے جب کمپنی جاتی ہے تو اسٹرانگ کلچر میں جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس میں اتنا بڑا رد و بدل کیا جائے۔ اور پھر کریٹنگ بیریئر ٹو مرجر اینڈ ایکوزیشنز،
جب ہم کوئی دوسری کمپنی مرجر کرتے ہیں، ایکوزیٹ کرتے ہیں، اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، تو اس وقت بھی مشکل ہوتی ہے. مرجر اس طرح سے ہوتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک بینک ہے ہمارا اسٹینڈرڈ چارٹر، تو یہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک تھا، بعد میں یہ مرج ہو گیا تھا گرینڈ لیس کے ساتھ، تو اس کا نام بن گیا تھا گرینڈ لیس اسٹینڈرڈ گرینڈ لیس بینک بن گیا تھا، تو وہ پھر مرج ہو گیا آپس میں. لیکن اسی طرح ہمارے ہاں دو پیٹرول کمپنیاں تھیں جو فیول سپلائی کرتی تھی، ایک شیل اور ایک ٹوٹل. تو ہوا یہ تھا کہ شیل کو ٹوٹل نے اکوائر کر لیا تھا، خرید لیا تھا. تو اب مسئلہ جو تھا، نہیں سوری شیل کو نہیں، سوری غلط آ گیا میں، کالٹیکس، سوری کالٹیکس کو خرید لیا تھا ٹوٹل نے. یہ جو ٹوٹل پمپ ہے انہوں نے خرید لیا تھا. تو یہاں مرجر میں ایک بہت بڑا مسئلہ آیا تھا. کالٹیکس میں پے جو تھی وہ ٹوٹل کے مقابلے میں ڈبل تھی اور ٹوٹل میں پے کم تھی. اب مسئلہ یہ کہ جو پیرنٹ فرم ہوتی ہے جو خریدتی ہے، اگر تو وہاں پے زیادہ ہو پھر تو امپلائیز بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر کم ہو تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ مرجر میں ایکوزیشن میں کافی پرابلمس آئے تھے. تو یہ کلچر جو ہے نیا پروڈکٹ لانچ کرنا، نئے لوگوں کو ہائر کرنے میں اکثر امپلائیز پہ پرابلم کر جاتے ہیں. اور دوسری بات مرجر اور ایکوزیشن میں جب ہوتا ہے اور مکس اپ ہوتے ہیں دو سائڈ کے امپلائیز، تو اس میں بھی کافی رکاوٹیں آتی ہیں. تو یہ اس کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اب جب ہم بات کر لیتے ہیں کلچر پہ انفلوئنسز کس کس چیز کے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ 6 میجر انفلوئنسز ہیں. ایک یہ ہے کہ کمپنی کتنی بڑی ہے، کمپنی کتنی چھوٹی ہے. بڑی کمپنی کا اپنا کلچر ہے، چھوٹی کمپنی کا اپنا کلچر ہے. یہ میٹر کرتا ہے کہ ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہے. ٹیکنو فرم کا اور کلچر ہے، اور جو لیبر کی بنیاد پہ کام کر رہے ہیں بغیر مشینوں کے ان کا اپنا کلچر ہے. ڈائیورسٹی کتنی ہے، ایک پروڈکٹ بناتے ہیں یا مختلف پروڈکٹ بناتے ہیں، ایک علاقے میں کام کرتے ہیں یا مختلف علاقوں میں کام کرتے ہیں. ظاہر ہے اگر مختلف علاقوں میں کام کرتے ہیں تو مختلف زبانیں آنی چاہیے، مختلف ماحول سمجھ آنے چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایج کتنی ہے، کمپنی کتنی پرانی ہے. اب دیکھیے پیپسی اور کوک کا کلچر کیوں ذکر ہوتا ہے، چونکہ وہ اتنی پرانی ہو چکی ہیں. اور جو نئی کمپنیز ہیں ظاہر ہے وہ بھی ینگ ہے تو ان کا کلچر اتنا ڈیپ روٹڈ نہیں ہوتا. ہسٹری کیا ہے اس کی، پاس ہسٹری کیا ہے، کیا گنے کیٹرپلر کا بہت بڑا نام ہے، آپ نام لیں گے، آپ مٹسوبشی ہو گیا بڑا نام ہے. اسی طرح آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں رولز رائس کا بڑا نام ہے. تو ان کی ایک ہسٹری ہے. مثال کے طور پہ ابھی میں بات کر رہا تھا کل پرسوں کہ بوئنگ ایئر کرافٹ جو ہے اس کا جو انجن ہے وہ رولز رائس کار بنانے والے بناتے ہیں. کیوں؟ ایک ہسٹری ہے. ورلڈ وار 2 کے بہت سارے جہازوں کے انجن جو ہے رولز رائس کمپنی نے بنائے تھے. اسی طرح تو ہسٹری بہت میٹر کرتی ہے. آج بھی ٹرکی ایک ایئر کرافٹ بنا رہا ہے ٹی ایف ایکس، تو ٹی ایف ایکس کا جو انجن ہے اس کے لیے اس نے رولز رائس سے معاہدہ کرنے جا رہا ہے کہ ہمارے لیے آپ ایک انجن ڈیزائن کریں. اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کمپنیز کی ہسٹری بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. جاپان کو اسٹیلتھ فائٹر بنانا تھا، تو اسٹیلتھ فائٹر بنانے کے لیے انہوں نے اوپن بڈ دی کہ کون بنائے گا. اب ٹیکنالوجیکل کنٹریز میں یہ ہوتا ہے کمپنیز کو ٹاسک دیا جاتا ہے اچھا جی بنا دے، تو مٹسوبشی نے ون کیا ہے. تو مٹسوبشی از میکنگ اے ماڈرن فائٹر ایئر کرافٹ فار جاپان. اینی اب اس کے بعد اونرشپ ہے کہ اس کی اونرشپ کیسی ہے. اسمال کمپنی میں عام طور پہ سول پروپرائٹرشپ ہوتی ہے، پارٹنرشپ ہوتی ہے، اور بڑی کمپنیز میں عام طور پہ اسمال شیئر ہولڈر ہوتے ہیں اور تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے کلچر کا فرق ہے. اب کچھ ہے سبٹل فیکٹر، یہ انڈائریکٹ فیکٹر ہیں کمپنی کو افیکٹ کرتے ہیں. ان انڈائریکٹ فیکٹر میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں کے انڈیویجول انیشیٹو لیتے ہیں، کوئی خود فیصلہ کر سکتے ہیں یا ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، سینئرز کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. یہاں پہ ڈگری آف رسک ٹالرنس کیسا ہے، اگر رسک لینا پڑے تو کیا یہ کمپنی رسکی شاٹ کھیلتی ہے، یعنی انویسٹمنٹ کو رسک پہ کھیلتی ہے کہ نہیں. کلیئرٹی آف ڈائریکشن کتنی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں، ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں، اور ہم سے ایکسپیکٹ کیا کیا جا رہا ہے. ڈگری آف انٹیگریشن بٹوین گروپس، گروپس میں آپس میں یونٹی کتنی ہے، انٹیگریشن کتنا ہے ان میں آپس میں. یہ بھی بڑی اہم بات ہے کیونکہ جتنی یونٹی ہوگی اتنا پرفارم کرنا آسان ہوگا. ریوارڈ سسٹم کتنا ہے، کیا ریوارڈ سسٹم کسی پرفارمنس کرائٹیریا پہ ہے یا ہیپ ہیزرڈ چل رہا ہے، تو یہ بھی چیز امپورٹنٹ ہے. کانفلکٹ ٹالرنس کتنی ہے، اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو کیا اسی وقت گتھم گتھا ہو جاتے ہیں یا تھوڑے گریونسز کا کوئی طریقہ کار انہوں نے رکھا ہوا کوئی سالو کرنے کا. کمیونیکیشن پیٹرن کیا ہے، فارمل بات کرتے ہیں انفارمل بات کرتے ہیں، فارمل لکھ کے ہوتی ہے، انفارمل زبانی کلامی ہو جاتی ہے، ٹیلی فونک بھی ہو جاتی ہے، اس کو ہم انفارمل کہتے ہیں.
اسی طرح فارملائزیشن کیا ہے، چیزوں کی ڈاکومنٹیشن، رولز کس طرح سے یہ لوگ بناتے ہیں، کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں، اور کائنڈ آف پیپل امپلائڈ کیسے ہیں، گریجویٹ ہیں، ینگ ہیں، اولڈ ہیں، ٹریڈیشنل ہیں، روایتی ہیں یا اسمارٹ ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں زیر بحث آتی ہیں. تو آج کے اس لیکچر میں نے بتایا کہ کلچر کیا ہوتا ہے، کلچر کی نارمز کیا ہوتی ہیں، اسٹرانگ کلچر کیا ہوتا ہے، ویک کلچر کیا ہوتا ہے، کلچر کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کلچر کو افیکٹ کرنے والے فیکٹرز پہ بات کی، ڈائریکٹ فیکٹرز پہ بھی بات کی اور سبٹل فیکٹرز پہ بھی بات کی. تو آج کے لیکچر کو میں یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے تھوڑے کمنٹس لے لوں کہ ابھی تک آپ کو جو بات ہوئی سمجھ آ گئی سب بچوں کو؟ جی آمنہ ظفر، حارث افتخار بتائیں گے، اسی طرح خاور بتا دیں، دانیال بتا دیں. کیوں بچوں، از اٹ کلیئر؟ جی بالکل ٹھیک ہے. آمنہ طاقت کہہ رہی ہیں اپریشیٹڈ سر. تحریم کہہ رہی ہیں یس سر. اور اس کے بعد شیخ عثمان ہے، یف گارڈرڈ اور عرش رشید ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے. اور شیخ عثمان کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. حارث افتخار کہہ رہے ہیں. تو جناب یہ سب بچوں کو شکریہ ادا کرتے ہوئے تھینکس فار جوائننگ اینڈ فار یور موٹیویشن. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل کا جو لیکچر ہوگا انشاءاللہ اس کے اندر کلچرل اسپیکٹس کے اندر ہم تھیوریز پہ بات کرنی شروع کر دیں گے جو خاصی لمبی لسٹ ہے. سو سی یو انشاءاللہ ٹمارو. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. اللہ حافظ.